अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरो आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे और एक नए दिन का आगाज़ हो गया। वैसे नए दिन का आगाज़ जो है यकीनन एक अच्छे मूड में करना चाहिए। अच्छा, आज मैं सोच रही थी, वैसे तो मैं बहुत सोचती हूँ, आपको पता है हर वक्त मैं सोचती ही रहती हूँ, ये सोच मेरी घूमती रहती है। हर चीज़ जो मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, उस हवाले से ज़रूर सोचती हूँ। मैं सोच रही थी यार, हम रूटीन वाइज दूसरों पर बहुत ज़्यादा तबसरा करते हैं और ये हमारी एक आदत सी बन गई है हम लोगों की। हम दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, दूसरों की जो खामियां हैं उनको तलाश कर रहे होते हैं। कभी हमने अपना मुआवजा नहीं किया दूसरों के लिए, यकीनन हम भी दूसरे ही हैं। हमने अपने पर्सनैलिटी के हवाले से कभी जज नहीं किया। मैं आज बात करने वाली हूँ हमसायों के हवाले से। यार, तो अक्सर हम जो हमारे हमसाए होते हैं उन पर बातें करते हैं, यार कितना शोर करते हैं इनके बच्चे, यार इनको तमीज़ नहीं, इनको सेंस नहीं है, शोर शराबा रहता है इनके घर में और चीख पुकार रहती है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा, यार कैसे हमसाए। और फिर हम जो है देख भी रहे होते हैं, ऊपर से खिड़कियों में झांक रहे होते हैं, कहाँ क्या लड़ाई हो रही है, क्यों शोर है। ये तो हमारी आदत है ना, जासूसी करना हमारी। तो यार अगर हम देखा जाए तो मैं यही सोच रही थी कि कुछ मैनर्स होते हैं जिनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। एक तो यकीनन हम जब उनके शोर से तंग आते हैं तो लोग वो भी हमारे शोर से तंग आते होंगे। हमारे घर में बच्चे होते हैं, शोर शराबा करते हैं और कहीं कहीं लड़ते भी हैं हम लोग, और हमारी वॉल्यूम जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। सराइकी लोग तो बहुत ऊंचा बोलते हैं, जैसे पंजाबी लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, तो जो सराइकी लोग होते हैं जब ये भी आपस में बात करते हैं तो इनका भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। यहाँ मैं बहुत धीमी पिच में भी बोल रही हूँ तो हमें नहीं पता चलता कि जो हमारा हमसाया है वो किस कदर डिस्टर्ब होता है। अगर उस घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, तो हमारी आवाज़ों से किस कदर परेशान होता है, तो इसका अंदाज़ा नहीं है। हम सिर्फ दूसरों पे बात करते हैं, यार इनके घर से जो है ये आवाज़ें आती हैं, ये आवाज़ें आती हैं। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, आप देखें कि दूसरे भी आपकी उन्हीं चीज़ों से परेशान होते हैं। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो है हमसायों के घर बहुत ज़्यादा जाते हैं, टोह में लगे रहते हैं, जाकर फिर वहाँ फजूल से सवाल मैं कहती हूँ अक्सर किए जाते हैं, आपकी बेटी की शादी हुई या नहीं, अभी बैठी है ये। यार इस तरह की चीज़ें से ना अवॉइड किया करें, और ये ज़्यादा मेल जोल भी अच्छा नहीं होता, मैं समझती हूँ। और वो दौर चले गए हैं जब अपनायत होती थी और हम एक मोहब्बत से, अब तो हम टोह में होते हैं ना कि इधर की हमसाय की बात उधर करनी है, उधर की इधर करनी है। तो यार इन चीज़ों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी हमसायों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा उन पर जोर दिया गया है। तो आज मैंने सोचा यार इस पर बात की जाए, बहुत कम है जो बात की जाती है, तो दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आज ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो कि दूसरों का ख्याल रखते हैं कि दूसरे किस कदर परेशान हैं और उनकी परेशानी किस तरह दूर करनी है। अगरचे बिजनेसमैन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। ख्वाजा नदीम सदीकी साहब हैं, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं ख्वाजा साहब? मैं ठीक हूँ जी, आप खैरियत? अच्छा, बहुत कम गो हैं, इन्होंने मुझे पहले बता दिया। अच्छा, मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैंने इनको कहा यार बहुत बोलना पड़ेगा आपको और टू द पॉइंट बात हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं आयशा अच्छा ये मेरा बड़ा मुश्किल काम है वाकई कम बोलते हैं? जी मैं कोशिश करता हूँ। सुनने की आदत हो गई है? जी मैंने कहीं पढ़ा था कि लिसनर्स आर गेनर, तो मैं कोशिश करता हूँ गेन करने की। या भाभी की सुन के आदत बन गई, बस सुनना ही है, सुनना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मिसेस जो है वो बहुत शानदार खातून है और माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। वो बहुत ही मोहब्बत करने वाली खातून है। देख रही होगी भाभी यकीनन? जी उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही है। सही। तो बोलती भाभी हैं, आप सुनते हैं? नहीं, शायद घर में हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं तो फिर बोलता कौन है? यानी एक दूसरे को सुना देते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं, हम सुना नहीं देते एक दूसरे को, एक दूसरे की सुनते हैं। अच्छा, गुड, जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो बात होगी आज लोगों की हेल्प आउट करने की कि हम दूसरों पे तनकीद ज्यादा करते हैं। रूटीन वाइज देखा जाए दूसरों के काम पे भी ज्यादा कहते हैं ना उंगली उठाते हैं। ये बड़ा आसान होता है उंगली उठाना, अपने गिरबान में झांकना या अपने आप को जज करना, ये कोई भी नहीं करता। ये क्या कितना जरूरी है आप समझते हैं? देखिए वो एक फराज का शेर है ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं अच्छा था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि
تنقید کی بجائے آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، وہی بہترین چیز ہوتی ہے۔ ہاں، کسی کامیاب آدمی کو ضرور آپ کو ایڈمائر کرنا چاہیے اور اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی میں خامی ہے تو وہ خامی اگر آپ اس کے دوست ہیں تو آپ اس کو تنہائی میں ضرور بتائیں۔ لوگوں کے سامنے بالکل اس کا ذکر مت کیجیے، تنہائی میں بتائیں گے تو وہ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ ادروائز مطلب کسی کو حق نہیں پہنچتا بے جا تنقید کا۔ میں تو اس چیز پہ قائل ہوں۔ کب سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا؟ ماشاءاللہ یہ کار خیر جو ہے اس کا آغاز کب کیا اور کیسے لگا کہ مجھے اٹھنا چاہیے، اپنے کہتے ہیں نا حصے کا کام کرنا ہے، تو یہ کب سے ہوا یہ سلسلہ؟ اس میں شاید اسکول لائف کے فوراً بعد کی بات ہے۔ ہم چند دوست نا محلے دار تھے، چند دوست ہم اکٹھے ہوئے اور وہ اس میں ہم نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی اور پھر ہم نے سب سے پہلے ہم نے بلڈ ڈونیشن شروع کی۔ اچھا، اسکول لائف میں؟ کالج لائف میں، رائٹ آفٹر اسکول لائف۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے بلڈ ڈونیشن شروع کی، ہم نے پوری ایک سسٹم بنایا جس میں ہم نے ہمارے پاس نمبرز ہوتے تھے اور کوئی بھی ہم سے رابطہ کر سکتا تھا اور ہم اویلیبل تھے، پوری ایک ٹیم ہمارے پاس تقریباً تو وہ وہاں سے ہمیں ایک تحریک ملی کہ لوگوں کی اگر خوشی، لوگوں کا کوئی کام آئے ہم تو وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب ہم کسی کو خون دے آتے تھے یا کسی کے لیے ارینج کرتے تھے تو وہ ہمارا کتنا شکر گزار ہوتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی وہ جو مسرت ہے جس کو ہم خوشی کہتے ہیں، کسی کے فیس پر دیکھنا، یار یہ چیز آپ کو بھی خوشی دیتی ہے یقیناً، ہے نا؟ میں کچھ دن پہلے بھی بات کر رہی تھی، اپنے بھائیوں سے میں بات کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ یار یہ جو ہم پیسہ کرتے رہتے ہیں، پیسے کی دوڑ میں بھاگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خوشی دینے والی چیز ہے، اس سے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ضرورتیں پوری ہوں گی، یہ خواہشیں پوری ہوں گی، تو پھر کہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ملنے کے باوجود ہم نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی چیز کسی دوسرے کے کام آ جائے اور اس کے فیس پر، اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں مسرت جھلکتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو پرسکون نہیں دیتی۔ دیکھیں، ایک تو جو دوسرے کے چہرے پر وہ مسرت جو آپ کے خلوص کی وجہ سے آئے اس کا کوئی مول نہیں ہے، بالکل، وہ کسی بھاؤ بھی آپ کو کہیں نہیں مل سکتی وہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی پیسے یقیناً ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، بالکل، لیکن اچھا بستر خریدا جا سکتا ہے، اچھی نیند شاید نہیں خریدی جا سکتی۔ بالکل بالکل بالکل۔ پیسے یقیناً خوشی کا باعث ہے، اگر جائز ذریعے سے آئے تو یقیناً خوشی کا باعث ہے، اگر وہ کسی اچھے اور نیک کام میں صرف ہو رہا ہو۔ اگر آپ اس سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے آپ کے اس پیسے سے تو یقیناً ایک بہت اچھی چیز ہے، اور اگر وہ پیسہ کسی کے لیے نقصان دہ ہے تو یقیناً وہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ بالکل، اور یہ اندر کی خوشی ہے جو آپ فیل کریں گے، یار وہ بندہ خوش ہو گیا، کتنا اچھا لگتا ہے یار اس کی یہ ضرورت میں نے پوری کر دی، اور جب وہ نیڈی تھا، اور یہ چیزیں دوسرے کو بھی یاد رہتی ہیں کہ یار اس وقت اس نے میرے ساتھ یہ بھلا کیا۔ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بے شمار لوگ جو اس کار خیر کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اس کا تو کوئی مول نہیں ہے، اور وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا وقت نکال کر یا اپنے کاروبار میں سے وقت نکال کر، ایون اپنی فیملی کو جو وقت دینا چاہیے یا اپنے دوستوں کو جو وقت دینا چاہیے انہوں اس میں سے وقت نکال کر اگر وہ کسی کے کام آتے ہیں۔ اچھا، سٹارٹ یہاں سے ہوا، بچپن میں تھا، چھوٹی موٹی مدد یا ہیلپ جتنا آپ کر سکتے تھے وہ کیا، پھر کالج میں آئے، پھر بوائز جو ہے اسٹوڈنٹس اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے گروپ بنایا، ایک تنظیم بنائی اور بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرنا شروع کیا، اس کے بعد کیسے آگے بڑھے یہ بتائیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس کے محرک ہیں ہمارے دوست شاہد محمود انصاری۔ تو شاہد محمود انصاری صاحب جو ہیں وہ ہم چونکہ محلے دار بھی تھے، اکٹھے بھی رہتے تھے، تو وہ ہم لوگوں نے یہاں سے کام شروع کیا، پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی ہمسائے کو اڑوس پڑوس میں کسی کی کوئی ضرورت ہے اس کی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اپنے وسائل تو obviously اتنے نہیں تھے اس وقت، ہم کسی نہ کسی دوست کے پاس جاتے تھے، کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کوشش کرتے تھے کہ
چاچا جی یا ماما جی یا بھائی جان اس کو کچھ کپڑے ضرورت ہیں وہ آپ دے دیں. اچھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. یہی میں جاننا چاہتے ہیں. ہم سب بولتے بہت زیادہ ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یار دیا کرو، یہ بہت ضروری ہے، ہماری عاقبت سدھر جائے گی. لیکن جب کسی کے دروازے پر آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میری اپنی ضرورت اتنی ہے، میری اتنا بڑا کنبہ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یار میں کیسے ہیلپ آؤٹ کروں؟ تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہماری جو قوم ہے وہ پیسے دینا چاہتی ہے، لیکن وہ پیسے جب اعتماد ہو جائے آپ کو تو پھر وہ پیسے دیتی ہے. اس کی ایک واضح مثال ہے عبدالستاری تھی، یہ سیلانی ویلفیئر اور اس جیسے بہت بے شمار ادارے. یہ درست ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو اچھی نظر سے پہلے نہیں دیکھتا اگر وہ آپ کو نہیں جانتا. بالکل شک کی نگاہ سے. جی، کیونکہ یہ نوکر باز بہت سارے پھر رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ لیتے ہیں اور پھر نہیں خرچ کرتے. جی ہاں. تو لیکن جب وہ آپ کو جانتا ہے یا آپ کی فیملی کی کوئی ریپیوٹ ہوتی ہے یا آپ کی فیملی کا کوئی کردار ہوتا ہے تو کہتا ہے یار یہ جو کہہ رہے ہیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ درست بات کہہ رہے ہوں گے. تو وہ اچھا پھر اس کے بعد وہ ہم انہیں دعوت دیتے تھے کہ جناب آپ تشریف لے آئیں اور آپ جا کر خود ہی یہ چیز دے دیں، ہمیں نہ دیں آپ، ہمیں، اور آپ اس میں شریک ہوں. ہم اس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور ہم ان لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے. کیونکہ وہ کوئی چیز ہم نقد پیسے کسی سے نہیں لیتے تھے کبھی بھی. ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز چاہیے اور فلاں کو چاہیے، آپ جا کر خود ہی دے آئیں. اور ہم نا آج بھی جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی فوٹو ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت زبردست. ہمارے پاس کوئی فوٹوگرافی نہیں ہے، کوئی فوٹو ریکارڈ نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ جیسے وہ تصویریں چھپتی ہیں جی وہ کسی کو ایک رضائی دی جا رہی ہے تو 10 بندے فوٹو نہیں. ایک تھیلا وہ جو چینی کا ایک پیکٹ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، وہ بھی دیا جا رہا ہے اور کتنے سارے ہاتھ ہوتے ہیں، پیکٹ اٹھایا نہیں جا رہا. تو یار اتنا وزنی ہوتا ہے یار وہ 1 کلو کا پیکٹ. تو ہمارا کوئی فوٹوگرافی کا ریکارڈ کہیں پر بھی نہیں ہے اور بہت لڑکپن سے نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب ہمارے پاس کوئی ایسا فوٹو نہیں ہے جہاں پر ہم لوگوں کو وہ چیز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہم افطاری الحمدللہ کرواتے ہیں رمضان میں اور بڑی ہیوج افطاری ہوتی ہے، 2-2.5 ہزار بندے کی افطاریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی فوٹو نہیں ہے اس کا. ہم رمضان کے اندر، رمضان سے علاوہ بھی ادر دن رمضان بھی، جیسے سردی آتی ہے ہم الحمدللہ رب العالمین رضائیاں تقسیم کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں. اچھا اس کا طریقہ کار اب کیا ہے؟ ہاں یہ بتانا چاہیے. اب یہ طریقہ کار ہے کہ ہماری ایک ٹیم بنتی ہے، اس ٹیم کے ذمہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپلیکیشنز منگواتے ہیں، اس ٹیم کے ذمہ اسکروٹنی ہوتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان میں مستحق ہیں کوئی کہ نہیں. پھر وہ ہم ان کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے گھروں میں ہی جا کر وہ چیز دے آئیں. نوک کیا اور وہ دے آئیں. ہم بالکل اپنے پاس بلا کر یا مجمع لگا کر ہم بالکل نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ایسا تو پروفیشنل بیگر نے جو کیا، جب آپ کے سامنے کووڈ آیا، سٹارٹ ہوا، اور کووڈ سٹارٹ ہوتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے کار خیر میں حصہ لے رہے تھے کہ لوگوں کو جو ہے راشن دینا ہے. راشن کے لیے لوگوں نے اب گھروں میں سٹارٹ کر دیا، لائنیں لگی ہوئی ہیں باہر کہیں شاپ یا باہر چوراہے پہ. تو آپ دیکھیں گے وہی پروفیشنل بیگر جو ہے پھر چیزیں بیچتے ہوئے نظر آئے. تو جو اصل حقدار ہے وہ تو بیچارہ رہ گیا تھا نا. لاک ڈاؤن بھی تھا اور کووڈ بھی تھا. تو یہ بہت اچھا ہے کہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کو نیڈ ہے، کس کو ضرورت ہے. اس کے گھر جا کر اس کی مالی حیثیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، کس پوزیشن میں ہے، اور پھر جا کے اس کو دیکھ کے آنا. جی بالکل. ہمارے پاس چونکہ بے شمار لوگ آتے ہیں، اللہ کبھی کسی کو کسی کے در پہ نہ لے کر جائے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اللہ کریم اپنی جناب سے اس کی ضروریات پوری کرے. کسی کے در پہ جانا بڑا تکلیف دہ. تو جب کوئی آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حد الامکان طریقے سے اس کی داد رسی کی جائے یا مدد کی جائے. اور اس کو اگر ہمارے پاس کچھ نہیں تو ہم کسی مخیر دوست سے ریکویسٹ کر کے کہ یار آپ مہربانی کریں ذرا یہ تو کرتے ہیں. تو وہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ کووڈ نے ہماری معیشت پر بہت کاری ضرب لگائی ہے، کاروباروں کو بہت پیچھے کیا ہے. بہت لوگ اس میں پریشان ہوئے ہیں، لوگوں کی جاب چھوٹ گئی ہیں. اوپر سے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. تو وہ ریشو کچھ بڑھ گئی ہے لوگوں کی. اور اب پہلے فرض کریں کوئی صاحب ہمیں 10,000 روپے مہینہ ہمارے کسی کام میں لگاتے تھے، تو وہ اب ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں یار خیر صاحب یہ
10 نہیں 5 کا کچھ ترتیب بنا لیں. ٹھیک. اچھا وہ کچھ گھر ایسے ہیں، جیسے میں مثال لیتا ہوں، پچھلے دنوں میرے ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ 4-5 مہینے پہلے، یار وہ فلاں لڑکا ایک دکان پہ سیل مین ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں اور اس کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، کرایہ کا گھر ہے، خواہ صاحب اس کی کوئی ترتیب بنوا دیں آپ. میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی، وہ ہم نے اس کا ایک لم سم سا ماہانہ ہم نے رکھ دیا تاکہ وہ چلے کچھ شیئر ہو جائے، وظیفہ ٹائپ. جی کوئی ہم نے کوئی راشن کا انتظام کر دیا کہ راشن ان کو پہنچ جائے. اس بات کے کوئی 6 مہینے بعد مجھے وہ میرا کزن میرے پاس آیا، کہتا یار وہ فلاں لڑکا نہیں تھا. میں نے کہا، کہتا یار رات اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب اس کے گھر کھانے کو بھی نہیں ہے، بجلی کا بل بھی ہے، کرایہ کا گھر بھی ہے، 5 بیٹیاں، ایک بیٹی کی بمشکل شادی کی تھی، اب باقی 4 بیٹیاں اور 4 پڑھتی ہیں. اب بڑی تکلیف سے صورتحال ہے کہ ایک گھر کے کمانے والا چلا گیا. اچھا ہم نے پھر کوشش کی، جو کچھ دوستوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں، ان کو جینوئن صورتحال بتائی. ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اعتبار کر لیتے ہیں، ایک اچھی بات ہے، ہم لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں، یار یہ بندے ٹھیک ہیں. تو وہ اللہ پاک نے ایک سبب بنا دیا، اور اللہ کریم سب کے ساتھ عافیت والا معاملات فرمائے. کووڈ نے بہرحال بہت بڑے دھچکے پہنچائے ہیں اور بڑی. بالکل. اچھا یہاں بزنس کی بات کرتے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، تو بزنس کے حالات کس قدر تبدیل ہوئے؟ جاب لیس بہت سارے لوگ ہو گئے، بزنس ٹھپ ہو گئے، اور اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ جو ہے ادھار مانگتے ہوئے، کہیں قرض مانگتے ہوئے نظر آئے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے یہ ایک میم یہ ایک وبا ہے، خدائی قہر ہے. کاروبار کی صورتحال حقیقتاً یہی ہے کہ بالکل جکڑ کے رہ گئے ہر بندہ ہی ہمارے ہاں، اور وہ اس کے جو اخراجات ہیں اس کو میٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، سوائے چند % کے 5-7-10% کے علاوہ 90% لوگوں کو ان کے اخراجات میٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، ان کے بس میں نہیں ہے. اب جاب لیس لوگ جب جاب لیس ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے. پھر مہنگائی اور پھر بجلی کے ریٹس اور یہ سب چیزیں. اللہ کریم ہے، اللہ کریم کو اس کو ٹالے، ادروائز ابھی تو صورتحال نہیں ہے. ہماری معیشت چونکہ روبہ زوال ہے، دنیا ہمارے لیے بند ہوئی پڑی ہے. کچھ ہاں ایکسپورٹ کے آرڈرز ہمیں آئے ہیں انڈیا یا چائنا کی وجہ سے، تو وہ صورتحال ہماری بہتر ہے، لیکن لوکل مارکیٹ کی صورتحال بالکل ٹھیک نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ خاتون ہیں، آپ شاپنگ کرنے جاتی ہوں گی، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہوگا. گروسری لینے جاتی ہوں گی، آپ کو مہنگائی بھی تو ہو گئی ہے، اب ریٹ جو ہے اب زیادہ ہو گئے، ہر چیز کے جو ہے پرائز بڑھ گئے ہیں، اور ٹیکسز بھی اس پہ بہت ساری چیزوں پہ جو ہے لاگو کر دیے گئے ہیں. کپڑوں پر بھی ٹیکسز ہیں. جب آپ برانڈ کے کپڑے لینے جاتے ہیں تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب اسٹار میں تو برانڈز نے بھی الگ ٹیکس بتا دیے تھے کہ اتنے ٹیکس ہوگا اور اتنے جن میں شاپنگ، اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا یار ٹیکس اتنا بڑھ جاتا ہے اور اتنی مہنگا ہو جاتا ہے سوٹ، تو خواتین نے لینا چھوڑ دیا، اب ٹیکس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو اب خواتین کو پتہ نہیں چلتا کہ ریٹ کیا ہے، اور جب ہم سیل پہ جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، یار سستا لائے ہیں تو سستا لائیں. سستا نہیں ہے، ریٹ وہی ہے، بلکہ مہنگی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ایک گھریلو خاتون جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے بجٹ بنانا، کیونکہ مرد حضرات جو رقم دیتے ہیں وہ مخصوص رقم ہی دیتے ہیں، اس میں گھر چلانا ہے. اور جب خاتون 15 دن کے بعد مانگتی ہے یار اب نہیں ہوتا، تو کہتے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ہو جاتا تھا، تم سے پورا گھر چل جاتا تھا، اب کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، میں پہلے بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بھئی جو موجودہ صورتحال ہے مردوں کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر اس طرح شاؤٹ کرے گا کہ یار اب کیوں نہیں ہوتا. میرا یہ خیال ہے. ہماری خواتین یقیناً خرچے بڑھ گئے ہوں گے تمہارے. نہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں سارا کچھ. دیکھیے وہ بیوی نے کس پہ خرچنا ہے، ہمارے بچوں پہ خرچنا ہے یا ہم پہ خرچنا ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنے خاندان کے اندر کہ بیویاں اپنے اوپر نہیں خرچتی ہیں، وہ بچوں کے لیے، مطلب کہہ رہا ہے یہ 2 جوڑے تم بنا لیں، نہیں میں ایک بناتی ہوں، یہ بچوں کے لیے بنا لیں یا یہ آپ بنا لیں. مطلب کم از کم میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری جو مسز ہیں وہ شاید میرا زیادہ خیال کرتی ہیں. ابھی کی بات ہے، پچھلے دنوں ہم نکلے تو بچوں نے کہا کہ وہ امی کی کوئی جوتی لے دیں. ہم لینے ان کی جوتی گئے اور لے کر میں اپنی جوتی آیا. مطلب انہوں نے مجھے دلوائی.
آپ بہت کم جوتیاں لیتے ہیں نا, شوز بہت کم ہوتے ہیں مرد کے پاس, 2-3 آئٹم ہوتے ہیں. لیڈیز تو ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ چاہ رہی ہوتی ہے. جی میں کرتا ہوں کہ وہ اس کے باوجود بھی اچھا ہماری خواتین کو یقیناً اندازہ ہوتا ہے ابھی کاروبار کی کیا صورتحال ہے, وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق مولڈ کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کی لائف اچھی گزرے, ہسبینڈ کا پہناوا اچھا ہو, میں گزارا کر لوں. ہمارے ہاں یہ اچھا ہم زیادہ تر نا خواتین کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ماں جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ سروائیو کرتی ہے. ایک ماں جو ہے بچوں کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, ہم باقاعدہ مدر ڈے بھی مناتے ہیں. اب فادر ڈے کو بھی شکر ہے کچھ اہمیت دی جانے لگ گئی ہے, لیکن جو والد ہے جو نہیں بتاتا, میں سمجھتی ہوں نہیں بتاتا کہ وہ باہر کیا کیا برداشت کر کے آتا ہے. یہاں گھر میں تو فن خواہ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں گھر باہر جا کے جو بےعزتیاں کرا کر آتا ہے باس کے آگے, اور بیچارہ بھیگی بلی بنا ہوتا ہے, تو گھر میں وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا. تو وہ اس کی لائف کا اندازہ جو ہے کس طرح ہوگا, اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی مرد کے حوالے سے کہ مرد کتنا زیادہ کام کرتا ہے. اچھا ادھر نا میں جو ہمارے وقفے میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خاتون جو ورک کر رہی ہیں ان کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا بنسبت مرد کے. پھر مرد کو تو کہا جاتا ہے تھکا ہارا آیا ہے, پیورٹی دی جا رہی ہوتی ہے گھر میں, یار ابا نے سکون کرنا ہے, چلے جاؤ, خاموشی اور خیال, کمانے والا بندہ ہے. کبھی عورت کے لیے بھی یہ سوچا جاتا ہے, یہ چیز لگتی ہے نا تھوڑا تضاد ہے. خواجہ صاحب تو نہیں نظر آتا. نہیں ہے کہ میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے نا. نہیں میں عرض کرتا ہوں, گھر کا کام بیگم کے بغیر تو کوئی تصور ہے ہی نہیں, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. میرا ایکسپیرینس یہ ہے, میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. مجھے چونکہ بہت ٹریولنگ ہے میری, مجھے بہت باہر جانا پڑتا ہے, یہاں بھی کام کے سلسلے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں رات 2 بجے آیا ہوں تو میری مسز جاگ رہی ہے میرے لیے. گڈ. اچھا میں رات 1-1:30 بجے سویا ہوں فرض کر, اور صبح 5 بجے مجھے اٹھ کے جانا ہے کہیں, تو میری مسز میرے ساتھ جاگے گی اور صبح میرے لیے اٹھے گی بھی صحیح, بھی ناشتہ بنا کے دینا ہے یا کچھ بھی وٹ ایور. ایسے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ یقیناً کم ظرف ہوتے ہیں جو عورت کی ان چیزوں کو ریکگنائز نہیں کرتے یا اپریشیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, بھابھی کو کیا کہنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم پہ؟ بھابھی آپ کو دیکھ رہی ہیں, چند ایک الفاظ کیمرے میں دیکھیں اور بھابھی کے لیے بولیں. آج سمجھے کہ بھابھی بیٹھی ہیں سامنے اور ان کو بول رہے ہیں, آپ بولیں. آئی ایم دا لکی ون. ہاں, مجھے میری بیگم جیسی, تم جیسی خاتون مجھے ملی, میں بہت خوش نصیب ہوں, اس میں دو رائے قطعی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو آئی ایم ڈیزرونگ اٹ ناٹ, بٹ مطلب آئی ایم لکی ون. واہ جی واہ, زبردست ہے, زبردست. بھابھی آج خوش ہو گئی ہوں گی. نہیں, شی نوز دیٹ کہ جی میں ان کو کہتا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں لکی ہوں. میرے اندر شاید کوالٹیز نہیں ہیں, ممکن ہے, لیکن میں خوش نصیب اس حساب سے ہوں کہ مجھے جو میری مسز ملی ہے شاید میرے کسی اچھے کام کے سلسلے میں ملی ہے. بالکل. اچھا یہ تو ہو گئے بھابھی کی تعریف. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب آپ آئے ہیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں, بزنس کر رہے ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں, لوگوں کو بزنس کے حوالے سے بتاتے ہیں, تو کیسے ایک اچھا بزنس مین بن سکتے ہیں؟ یقیناً بہت زیادہ کہتے ہیں نا, ہم نے بزنس سٹارٹ کیا, مار بھی کھائی, ڈاؤن بھی ہوتے ہیں, پھر جو ہے اب جاتا ہے بزنس. تو کیسے بزنس کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کچھ اس حوالے سے بھی مشورہ دیں گے آپ؟ جی دیکھیے میم, سب سے پہلے نا ڈیووشن بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کام میں. وہ کہتے ہیں بی پروفیشنل ود دا پروفیشن. آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ پروفیشنل ہو جائیں, یہ سب سے اہم بات ہے. دیکھیں, نیک نیتی, خلوص اور لگن, یہ کسی بھی کاروبار کو اوپر لے جانے کا باعث بنتی ہے. یقیناً وہی ملنا ہے جو میرے نصیب میں, میرے اللہ کریم نے لکھ رکھا ہے. تو اس کے اسباب بھی, ہم عالم اسباب میں ہیں تو اس کے سبب بھی ہیں. سب سے پہلے کیا تھا, آج میں یہ پوچھنا چاہوں گی, یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف میں کیا سوچا تھا؟ کیا بزنس مین بننا تھا, ابا کا بزنس تھا, کیا انسپائریشن تھی, یا نہیں یار میں نے تو ڈاکٹر بننا تھا, انجینئر بننا تھا, پائلٹ بننا تھا؟ اس وقت کیا سوچتے تھے آپ؟ جی ہمارا خاندان نا کاروباری خاندان ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں. میرے والد
اچھا میں ایک چیز پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں، میرے والد نے 4 روپے ہفتہ پہ ملازمت کی ہے. میں بہت اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. تقریباً ان کی ایج 88 ہے. ہماری کپڑے کا کاروبار سے ریلیٹڈ ہے ہم. آج بھی وہ ہول سیل کا کام ہے ان کا، اور آج بھی وہ خود دکان کھولنے جاتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ. ان کا اچھا کام ہے، اچھا بڑا کاروبار ہے. گریجولی وہ بڑے ہیں اور ہمیں پوری ہسٹری ان کی پتہ ہے. ہمارے گھر کے اندر جو صورتحال تھی، گریجولی ہم بڑھے. شاید آپ میرے بارے میں نہیں جانتی، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. میرے بڑے بھائی کا نام ہے ڈاکٹر جاوید صدیقی. جی بالکل. وہ مطلب ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک غریب باپ کی اولاد ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ کریم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. دیکھیں، جب میں کاروبار سٹارٹ کیا تھا، میں نے والد صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا. آج بھی میں کاروبار پر یقین رکھتا ہوں نسبتاً جاب کے. I'm really sorry to say، مطلب جاب بری چیز نہیں ہے، لیکن میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ جی بزنس پہ آپ آنسریبل نہیں ہوتے ہو کسی کے آگے. بالکل بالکل. جاب میں آپ کوئی بھی کیوں نہیں ہو، آپ آنسریبل ہو. ٹھیک ہے. اور ترقی کی راہیں نہیں کھلتی. اگر آپ چاہتے ہو آپ آگے بڑھنا، یہ ہم کل بھی صرف بات کر رہے تھے. باقاعدہ ہمارے ساتھ ہمارے سوشل ممتاز صاحب تھے، ممتاز رسول تھے. انہوں نے ایک بک لکھی اور انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے جاب کی بجائے انہوں نے کہا کہ کاروبار کرنا ہے، اور ان کی بک ہے باقاعدہ. تو بزنس میں آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو موقع ملتے ہیں، آپ جتنی محنت کرتے ہیں، یہاں آپ جتنی بھی محنت کر لیں، جو بھی کر لیں، آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے سٹارٹ کیا تھا. جی میم، دیکھیں، آپ نا جاب کرنے والے ارب پتی پاکستان کے اندر مجھے آپ شاید ان انگلیوں پر بھی نہ گنوا سکیں. بالکل بالکل. جبکہ ایک پتھارے سے شروع ہونے والے ارب پتی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوگی. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں یہاں پہ سکسس سٹوری، وہ ہر کسی کا نا بیس سکریچ ہے، زیرو ہے. کسی کو بھی دیکھ لیں، مطلب پاکستان کا کتنا بڑا ہی بزنس مین کیوں نہیں ہے، کچھ کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ سکریچ سے شروع. اچھا وہ نہیں ہوئے، ان کی پچھلی نسل شروع ہوئی. اچھا ان سے پچھلی نسل شروع ہوئی. بالکل بالکل. تو وہ میں کاروبار کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں. یعنی یہ تھا ذہن میں تھا کہ بزنس کی طرف آنا ہے، بزنس ہی لائن ہے جو میں نے چوز کرنی ہے، کچھ اور نہیں سوچا. جی بالکل. اس لیے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک بھانجے ہیں، انہوں نے MBA کیا، تو ان کو میں نے انٹرنشپ کرائی ایک ٹیکسٹائل مل ہے اس میں نا. تو وہ بہت انسپائرڈ تھے ان کے GM سے کہ ماموں دیکھیں وہ کیا 5 اسٹار لاڈجنگ ہے، 5 اسٹار ٹریولنگ ہے، سوٹ کسا ہوا ہے، سیوک ملی ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر زیادہ کامیاب کون ہے، میاں صاحب یا GM؟ کہنے لگا میاں صاحب. تو میں نے کہا بیٹا آپ میاں بنو نا. ہاں کسی بھی چیز کا. گڈ زبردست. چاہے چھوٹا بزنس ہے چاہے بڑا ہے، آپ میاں بنو. ہاں آپ سیٹ بنو، بھلے ایک پتھارے کے ایک پھٹے کے آپ سیٹ بنو. بالکل بالکل. وہ اس کو میری بات سمجھ آئی، اور وہ ناؤ ہی از ڈوئنگ ویل، بہت اچھا بزنس کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہے کہ ہم آج کے نوجوانوں پہ جاتا ہے جو کہ جاب کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. پڑھنا اچھی بات ہے، آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں. لیکن اس کے بعد یہی ڈیمانڈ کرنا کہ ہم جاب ہی کریں گے، اور جاب کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور کوئی ویکینسیز نہیں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بے روزگاری، تو وہ تو ہے ہی ہے ہمارے ملک میں. تو اکثر نوجوان جو ہے اپنے تعلیمی سال کے بعد جو باقی سال ہیں وہ بھی ضائع کرتے رہتے ہیں جاب کے لیے. تو یہاں کتنا ضروری ہے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ بہت سارے بزنس ہیں جو کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیم برائے روزگار نہیں ہے، ہمارے ہاں تعلیم برائے تعلیم ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ جاب یا خاص طور پر سرکاری نوکری کی تلاش میں بہت زیادہ کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں سکون ہوتا ہے، پینشن ملتی ہے، سکون ہوتا ہے، کام کی لگن نہیں ہوتی. بزنس آپ کہیں سے بھی شروع کریں. اچھا ہمارا جو بچہ MBA کر لیتا ہے وہ کہتا ہے یار میں پتھارا نہیں لگا سکتا. ایک بڑی یہ عزت کے خلاف ہے، میری عزت پہ حرف آئے گا. لوگ کیا کہیں گے. اور وہی اگر اس کو ہم باہر بھیج دیں تو باہر وہ ڈش واشنگ بھی کرے گا، پیٹرول پمپ پہ بھی کھڑا ہوگا، ٹیکسی بھی چلائے گا. بالکل بالکل. یہاں پر وہ کچھ نہیں کرے گا. بالکل. ایک
سینڈوچ ہے ملتان میں بڑا اچھا، وہ چند دوستوں نے، پڑھے لکھے دوستوں نے شروع کیا ہے. انہوں نے گلگشت میں ایک برانچ بنائی ہے، پھر انہوں نے کینٹ میں ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے برانچ بنائی ہے. مجھے پتا ہے کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کیا ہے اور کیا ان کی شاندار ارننگ ہے. بظاہر وہ خود کھڑے ہو کے آرڈر لے رہے ہوتے اور خود سرو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، بجائے جاب ڈھونڈنے کے انہوں نے ایک کام شروع کیا. بظاہر تو یہ ہے کہ جی وہ جی سینڈوچ والے ہیں، لیکن ہر کسی کا سٹارٹ یہی ہے. مجھے ایک چیز کا بخوبی پتا ہے، صدر الدین ہاشوانی کا سٹارٹ مجھے پتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو باسز تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے کراچی میں. صدر الدین ہاشوانی جاب کرتا تھا سیٹ نسیم الحق دفتری کے پاس. اب وہ بلینئر ہے، بزنس کیا نا. زبردست بات ہے، اگر وہ جاب کرتے رہتے تو لکھ پتی ہوتے، جب بہت زیادہ ہوتے کروڑ پتی ہو جاتے، ارب پتی نہ ہوتے. کاروبار میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کماتے ہو. بالکل بالکل. جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی زیادہ پیسے بچیں گے. اچھا، یہاں بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے. کیا جائے تو کیا بزنس سٹارٹ کیا جائے؟ کیونکہ آپ نئے آئے ہیں، اکثر باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں سیٹل ہونے میں. پاکستان میں یہاں جو رہتا ہے نا وہ تو مار کھا کھا کر سیکھ جاتا ہے، میں اکثر یہی کہتی ہوں. تو جو باہر سے آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اس وقت یہ بھاگ کر جاتے ہیں کہ یہاں وہاں ڈالر آ رہے ہیں، وہاں سے ریال آ رہے ہیں، وہاں سے پاؤنڈ آ رہے ہیں تو وہ بہتر ہے. لیکن واپس جو ہے منہ آپ اپنے ملک کی طرف ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی ریزن کی وجہ سے جو ہے آ جاتے ہیں. تو یہاں ان لوگوں کو سیٹل ہونے میں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہمیں بزنس کیا کریں. اب بزنس کھانے پینے کا کریں یا ریسٹورینٹ کوئی بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ایکسپیرینس گین نہیں کرتے لوگ، اس حوالے سے کیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کو کوئی بھی کاروبار کرنا ہے تو پہلے اس کو سیکھنا چاہیے. ہاں. ایون آپ بلینئر کیوں نہیں ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مصنوعی پھولوں کا کاروبار شروع کروں تو مجھے اس کو سیکھنا چاہیے. بالکل. اگر میں بغیر سیکھے، یہاں اصل میں ہماری سوسائٹی میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں فرض کریں کوئی صاحب باہر سے پیسے کما کے آئے ہیں اور وہ میرے عزیز ہیں اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، میں پہنچ جاؤں گا. میں کہوں گا جناب آپ یہ کاروبار میں نے کیا تھا، میں نے 1 روپیہ لگایا تھا، میں نے 3 روپے بچائے تھے. تو اگر آپ چاہیں نا تو میں آپ کے پیسے بھی شامل کر لوں اور میں آپ کو بھی ایسے 3 روپے بچاؤں گا. وہ بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ میرا رشتے دار ہے. اچھا باہر ذرا دھوکہ کم ہوتا ہے، ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ دھوکہ ذرا کم ملتا ہے. تو وہ صاحب مجھے پیسے دے دیں گے، اس کے بعد پھر وہ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے. اچھا یہ رشتے دار کہاں ہوتے ہیں ویسے؟ یہ رشتے دار جو ہے نا اللہ ان سے پوچھے، یہ صرف اسی وقت آتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ 9 2 11 ہو جاتے ہیں. نہ صرف رشتے دار بلکہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کی اوقات سے ہاتھ ملاتی ہے، آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتی ہے. سوائے ایک بڑا لمیٹڈ سرکل ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ گرم و سرد میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ادروائز لوگ آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کی گاڑی دیکھتے ہیں، آپ کا کاروبار دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، فون دیکھتے ہیں. بالکل یہ چیزیں ہی اسٹیٹس جو ہے آپ کا وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ بزنس میں اگر آپ نے فلرش کرنا ہے یا کامیاب کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہم کچھ ٹپس جاننے والے ہیں ناظرین. اب تو ہم جا رہے چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور خواجہ ندیم صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، بہت بڑے بزنس مین ہیں اور بزنس کے حوالے سے ہم ٹپس جان رہے تھے کہ کامیاب بزنس مین کیسے بنا جا سکتا ہے. کچھ ٹپس ہمیں بھی بتائیے. جی خواجہ صاحب. جی میم، ایک بات، سب سے پہلی بات آپ کی ڈیووشن ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تیسرا آپ کی جو بائنگ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کو بائنگ کمپیٹیٹیو ریٹ پر لینے ہیں. کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کے لیے آپ کو بائنگ کرتے ہوئے بہت کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے. اچھا اس پہ کوالٹی پہ کمپرومائز تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کوالٹی کوئی ٹھیک ہے تھوڑی سی ہے تو کوئی بات نہیں، پرائس ہمیں کم مل جائے، تو یہ چیز تو کاؤنٹ کرتی ہے. میں عرض کرتا ہوں مارکیٹ میں ہر قسم، ہم کپڑے کو لے لیتے ہیں، مارکیٹ میں ہر قسم کا گاہک ہے. آپ گلگشت تشریف لے جاتی ہیں، وہاں ایک ڈپو ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں سستا کپڑا لینے کے لیے. بالکل. ساتھ ہی کچھ اور دکانیں ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں
برانڈ کے لیے اچھا کپڑا لینے، کوالٹی اچھی لینے کے لیے، کیونکہ ہر قسم کا گاہک موجود ہے مارکیٹ کے اندر، تو وہ جو بیچنے والا ہے اس کو اس کے مطابق ہی چیز رکھنی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، فرض کریں آپ اچھا، ہاں نام ہمیشہ کوالٹی سے بنتا ہے، نام رعایت سے نہیں بنتا، بالکل کوالٹی اچھی ہونی چاہیے کسی بھی کام کی۔ کپڑے کو ہی آپ دیکھ لیں، اگر اس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو آپ یقیناً اس دکان پر دوبارہ جائیں گی، بالکل نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ اپنی کولیگس کو یا اپنے رشتے داروں کو بتائیں گی کہ یار اس دکان سے میں نے کپڑا لیا تھا وہ بہت اچھا تھا، اچھا 150 مہنگا تو کوئی بات نہیں، چیز اچھی تھی، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ مطلب جب آپ بائنگ کرنے جاتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ریٹ آپ کو اچھا لینا ہے، کوالٹی آپ کو اچھی لینی ہے، پلس اس کی سپلائی آپ کو پراپر لینی ہے۔ ٹھیک، جب آپ نے بیچنے جانا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مارکیٹ سے بہتر ریٹ آپ دیں کسٹمر کو، کوالٹی مارکیٹ سے بہتر دیں، اور گاہک کے ساتھ رویہ بہتر ادا کریں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے دکانداری کی سطح پر وہ یہ کہ جی آپ کا رویہ گاہک کے ساتھ بڑا اسمائلنگ ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا نا کہ اگر آپ مسکرانا نہیں جانتے تو آپ کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ بالکل، نو ڈاؤٹ۔ تو ڈیووشن، ہاں چوتھی چیز ہے، آپ کو اپنے اخراجات کنٹرول کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی میرے جیسا فضول آدمی اگر کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو کہتا میں پہلے دن ہی سیٹھ بن جاؤں، تو وہ اپنے خرچے سیٹھوں کی طرح شروع کر دیتا ہے۔ اتنا کما لیا ہے، اتنا نفع آ گیا ہے تو پھر بس جو ہے ایش ہی ایش کرے۔ بس وہ 100 روپے کما رہا ہے تو یار 100 تو میں کل بھی کما لوں گا تو 200 آج خرچ دو۔ بالکل بالکل۔ ہمارے ایک ترتیب ہے، ہمارے ایک سسٹم ہے کہ ہم لوگ ذرا ایک اکثریت تھوڑا شو آف کی عادی ہوتی ہے اور وہ جلد ہی پیسے خرچنے میں تیزی دکھاتی ہے۔ تیزی دکھاتی ہے، اس کا ایک بہت نقصان ہوتا ہے کاروبار کی سطح پر، کیونکہ جب آپ کو پراپر ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو چین ہے وہ آپ پراپر مینٹین نہیں کر پاتے تو وہ یقیناً وہاں پہ ایک گیپ آ جاتا ہے اور آپ اس فیلڈ سے پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یار نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کی ریزن نہیں تلاش کرتے نقصان کیوں ہوا۔ اس کے نقصان کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیووٹی نہیں ہوتے، آپ کی اخراجات کنٹرول نہیں ہوتے، آپ کی بائنگ اچھی نہیں، آپ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہو۔ آپ نے اگر ورکر رکھے ہیں تو آپ چھوڑ دیتے ہو، یار یہ دیکھے گا کیا کرنا ہے، اور یہ بہت ساروں کے ساتھ ہوا۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار گھپلا ہو گیا، یار یہاں تو جو ہے انکم جو تھی وہ غائب ہو گئی ہے، اور پھر بالآخر آپ کو شاپ بند کرنا پڑ جاتی ہے۔ یہ بہت ساروں کے ساتھ ہوا۔ بالکل ایسے بات۔ تو یہاں ایک فوڈ چین ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے علاقے میں ہے تو 3 مرتبہ ان کے ساتھ یہی ہوا، اور سمجھ ابھی تک ان کو نہیں آئی، حیرت کی بات ہے۔ جی ایک مثال مشہور ہے کھیتی سائیاں سیتی۔ جب میں اپنے کام پہ خود نگرانی نہیں کروں گا تو کوئی مجھے کما کے کیوں کھلائے گا؟ بالکل، مجھے اس کا چیک رکھنا ہے، خود بھی کام کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا انکم ہو رہی ہے، کوئی بندہ کیسے کام کر رہا ہے۔ اچھا پھر مجھے سالانہ حساب کی تو کرنا ہی کرنا ہے، 6 مہینے بعد بھی مجھے کرنا ہے یا مہینے بعد بھی کرنا ہے۔ اب تو کمپیوٹرائز سسٹم اویلیبل ہے، آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں آپ کو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا کون سا بزنس ہے، دیکھیں ہر دور کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس ڈیمانڈ کے حساب سے بزنس میں کہتی ہوں ہونا چاہیے۔ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ یار یہ بزنس کریں گے اور اس کا ٹرینڈ ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم میں کس بزنس کا ٹرینڈ ہے جو آغاز کرے گا اور اس پہ فائدہ بھی ہونے والا ہے؟ دیکھیں 2-3 کاروبار ہیں جو اچھے فائدے والے ہیں۔ ایک موبائل فون کا بزنس بڑا شاندار ہے، ٹھیک، اس میں یہ ٹیکنالوجی ہے اور نیور اینڈنگ ہے۔ اچھا اس میں نا جو لوگ موبائل فون ٹھیک کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں، وہ شاندار کاروبار ہے۔ مطلب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ جتنے پیسے مانگے گا ہم اس کو دینے دیں گے۔ یہ اگر وہ بندہ اس کو سیکھ لے، ایک بے روزگار آدمی، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ اچھا اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، اس میں تو انویسٹمنٹ ہے نہیں، آپ صرف ٹائم دے رہے ہیں اور اسکل ایک سیکھ رہے ہیں، 3 مہینے کا اسکل ہے، اکثر انسٹیٹیوٹ بھی سکھا رہے ہیں، آپ کسی شاپ پر جا کر یہ سیکھ سکتے ہیں، 3 سے 6 مہینے میں آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ کوئی اوزار زیادہ مہنگے نہیں، بالکل، مطلب میکسیمم جو مہنگا وہ کاویہ ایک ہوتا ہے بس، ہاں، اور کوئی مہنگا نہیں ہے، بالکل، وہ بھی شاید چند 100 کا آتا ہے۔ ایک یہ اچھا کاروبار ہے۔ فوڈ کا کاروبار بہت اچھا ہے، کسی بھی لیول پر آپ کریں، آپ کی کوالٹی اچھی ہے، فوڈ ٹھیک ہے، پرائس ٹھیک ہے، آپ کی شہرت جو ہے وہ چل پڑتی ہے، چاہے آپ ایک ریڑھی کیوں نہ لگا لیں۔ جی بالکل، یہ دیکھیں یہ آلو بھی چھولے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں فلاں کے بڑے اچھے ہیں، ہاں، اور وہاں رش دیکھنے کا ہوتا ہے۔ تیسرا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر خواتین سے ریلیٹڈ کوئی کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں شاپنگ صرف خواتین نے کرنی ہوتی ہے۔ مرد بیچاروں نے تو جو ہے وہ سال میں 2 جوڑے ہوتے ہیں، 2 جوتے ہوتے ہیں۔ بالکل،
تو خواتین سے ریلیٹڈ کوئی بھی کاروبار ہو، ایکسیسریز ہے، کپڑے ہیں، بیگز ہیں، بیگز ہیں، تو وہ اگر پیسے ہیں ہاں تو پھر کوئی ایسا اچھا شو روم جس میں خواتین سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں، اچھی کوالٹی کی ہو، پرائس ٹھیک ہو، تو بہت اچھا کاروبار ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، اس کے بعد اگر اور زیادہ پیسے ہیں تو کنسٹرکشن کا کاروبار بہت اچھا ہے، وہ آپ گھر بنا کے بیچ سکتے ہیں، بالکل بڑا اچھا ٹرینڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اچھا خاصا جو ہے آپ کو بچ بھی جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کار خیر کے حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں، اور سوشل ورک کے حوالے سے سول سوسائٹی فورم کے تحت اب تک کیا پروجیکٹ ہیں جن پہ آپ نے کام کیا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری جو سول سوسائٹی فورم ہے، اس کے اندر تمام مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں۔ اس میں لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بزنس مین اینڈ وومن یہ ہیں، پولیٹیکل، ہر بندے کی پولیٹیکل افیلیشنز تو ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو یہ فورم ہے یہ غیر سیاسی ہے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں سیاست کی کوئی بات نہیں ہوتی، ہمارے یہاں صرف سوشل ورک کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے جو پروجیکٹس ہم فی الوقت ہیں اس میں شجرکاری پہ ہمارا ذرا زیادہ زور ہے آج کل، کیونکہ جو ہیٹ ویو دنیا میں ہے، جو کلائمیٹ چینج آیا ہے پوری دنیا میں، وہ ہیٹ ویو زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کی گرمی کا سیزن جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہے۔ بالکل، ہماری اور اس وقت بھی گرمی جلدی آ گئی ہے، فیب میں آ گئی ہے، اس میں تو ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اب آپ دیکھیں کتنی دھوپ ہوتی ہے باہر، گرمی ہے۔ تو ایک شجرکاری کے ہم کافی دنوں سے اس پر وہ ہم مختلف پروجیکٹس اسکولوں میں، گھروں میں، یا ہم خود پودے فری آف کاسٹ پودے بھی پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، آپ اپنے گھروں میں لگا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم دوستوں کو کہتے ہیں کہ اپنے کسی پیارے کی یاد میں آپ کوئی درخت لگوائیں ہم سے، اور یہ اتنے پیسے، صدقہ جاریہ، جی صدقہ، وہ کتنے پیسے ہم لیتے ہیں؟ 300 روپے، ٹھیک ہے، کہ جی وہ درخت ہم نے وہ پودا لگانا ہے، پھر ہم نے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اس کے پیسے ہم نہیں لیں گے، ون ٹائم پیسے لیں گے، اور وہ ہم ان سے کہیں گے آپ تشریف لے آئیں اور خود اس کو لگائیں کسی پیارے کی یاد میں، آپ ایک ٹری پلانٹ کرا دیں۔ اس کے علاوہ ابھی سردیاں گئی ہیں، ہم نے رضائیاں تقسیم کی ہیں، ہمارے راشن کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو ہماری کمیٹی ہے وہ طے کرتی ہے۔ اچھا، یہ علاقے وائز ہے یا جو بھی آئے، جو مطلب جہاں سے بھی آپ کو اپلیکیشن دیتا ہے، ملتان میں کہیں بھی رہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بتائیں۔ نہیں، کوئی ایریا وائز نہیں ہے، ملتان کے اندر سے کسی بھی علاقے سے وہ تعلق رکھتا مطلب ہے، تشریف لا سکتے ہیں، وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، تو ہماری کمیٹی ایک ہے وہ اس کو اسکروٹنی کرنے کے بعد اس پہ ہمیں مطلب حکم دیتی ہے کہ جناب ان صاحب کو یا صاحبہ کو دینا ہے یا نہیں دینا، دینا ہے تو کتنا دینا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس اگر وسائل موجود ہیں تو ہم فوری کر دیتے ہیں، ورنہ ہم کسی مخیر دوست سے ریکویسٹ کرتے ہیں یار آپ مہربانی کر دیں۔ یعنی کہ زیادہ ہیلپ آؤٹ ہے، جیسے کوئی بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، دوائیاں مہنگی آتی ہیں، تو پھر اس کے لیے تو یقیناً کوئی مخیر حضرات سے ہی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے جو پر منتھ جو ہے ان کو ادویات پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور بے شمار ملتان شہر میں جو مخیر دوست ہیں ہمارے، خاص طور پر جو شیخ حسن رشید صاحب ہیں، یا شویز ذوالفقار صاحب ہیں، یا خواجہ رومی صاحب ہیں، یہ احباب ہمارے ساتھ بلا شبہ تعاون کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ صحیح، زبردست زبردست، اللہ کریم ان کو بھی جزا دے۔ اللہ جی، اور اس کے علاوہ ہم تعلیمی جو فیلڈ ہے اس پر بھی ہم بچوں کو داخلے دلواتے ہیں، اسکول جو ہیں وہ ہیں جہاں پر ہم بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھواتے ہیں۔ اچھا، یہ سلسلہ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ بچے جو ہیں فری آف کاسٹ تعلیم دی جائے گی، اور کسی کا بچہ بھی آ کے وہاں جو ہے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ صبح میں رات میں کرنے والی تھی اور پھر مجھے بھول گیا، کیونکہ راستے میں جب میں آتی ہوں تو ایک ماں مجھے ڈیلی نظر آتی ہے یہاں روڈ پر، اور جو ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور مشن ہاسپٹل کو بالکل سامنے کی میں بات کر رہی ہوں، اور ایک اس کا بچہ 5 سال کا ہے اور ایک تقریباً گود کا بچہ ہے 6-7 منتھ کا ہے، اور آج جب میں آئی تو وہ ماں تو نہیں تھی، کیونکہ میں روز نظر پڑتی ہے اس پر، وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور لچھے جو میٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں تھے، وہ بیچ رہا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی یار یہ عمر جو ہے بچے کی پڑھنے کی ہے، اور ماں کو جو ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے یا سوچنا چاہیے، یا چاہتے ہوں گے، لیکن کیونکہ لگتا ہے کہ جو ہے فری ایجوکیشن نہیں تو شاید وہ غریب بندے نہیں بھیج سکتے، تو اس طرح کے بھی ہونے چاہیے، موٹیویٹ یا کاؤنسلنگ ضروری ہے ان لوگوں کو بھی کرنا، اس پہ
جی جی معافی چاہتا ہوں پلیز. نہیں بات کیا ٹائم بھی ختم ہو گیا, آپ بول سکتے ہیں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں نا کینٹ کے اندر معاملات, ان میں سے ایک بڑی تعداد پروفیشنلز کی ہے. ان میں سے کسی کو آپ کہیں کہ میں تو آپ کو نوکری دلواؤں, وہ کہے نہیں 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 نہیں. ہاں, کل رات کی بات ہے, مجھے ایک صاحب ملے, میں فروٹ لے رہا تھا, مجھے کہنے لگے جی میں پیسے ضرورت ہے. میں نے کہا مزدوری کرے گا؟ کہتا کوئی دیتا نہیں ہے. میں نے کہا ابھی میرے ساتھ تھا. کہتا کہاں؟ میں نے کہا سڑک بن رہی ہے تو تجھے 700 روپے مل جائیں گے دہاڑی کے. پھر اس کے بعد غائب. کہتا جی کتنی دیر کی ڈیوٹی ہوگی؟ یار 8-10 گھنٹے لگ جائیں گے. 8 گھنٹے کون کرے؟ تو ادھر میں زیادہ کما لوں گا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ خواجہ ندیم صدیقی صاحب, آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا بولتے ہیں. اور جیسے میں بات سٹارٹ کی تھی تو بہت سنجیدہ سے تھے, لیکن ماشاءاللہ اب بھی سنجیدگی میں وہ روب ہے, دبدبا ہے, کیا کہہ رہے ہیں. ان کے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور میرے گیسٹ جی بالکل تشریف فرما ہے, میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. بہت ہی باہمت باصلاحیت خاتون ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے کام کو دیکھا جائے تو ویسے تو بہت زیادہ انہوں نے ورک کیا. اور اب میں جب تعارف کرا رہی تو میں سوچ رہی ہوں یار پہلے کیا بتاؤں کہ ڈاکٹر ہیں, شاعرہ ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ سوشل ورکر ہیں, اور ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کی. ڈی جی خان سے ان کا تعلق ہے, اور میں چاہوں گی کہ دیر نہ کروں, آپ کو ملواؤں ڈاکٹر شاہینہ مجیب کھوسہ سے. ویلکم, خوش آمدید, کیسی ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. وعلیکم اینڈ گڈ مارننگ. تھینک یو. اور تھوڑی سی تصحیح کر دوں, شاہینہ نجیب کھوسہ. اچھا جی, معذرت کے ساتھ تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ لکھنے میں ہو جاتا ہے جی گڑبڑ. اچھا یہ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا, میں نے آتے ہی ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو میں نے کہا یار ڈی جی خان سے آئی ہیں, سفر کر کے آئی ہیں, تو سفر ٹھیک ہے. تو ان کا عائشہ ملتان میں تھی رات کو, تو یہ بچت ہو گئی, سفر پہلے کر لیا, تھکاوٹ. جی ایکچولی ہمارا دختران پاکستان کا پروگرام ہے وومن یونیورسٹی میں, تو وہ کل میں نے اس میں شرکت کی, تو اس وجہ سے میں ملتان میں ہی تھی, اور میں نے پھر موقع کا فائدہ اٹھایا کہ آپ کے پروگرام میں آپ کے آڈینس کے ساتھ اور اپنے ڈی جی خان کے عوام کے ساتھ, اپنی وسیب کے عوام کے ساتھ تھوڑا رابطہ رہتا ہے. اور ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتی ہیں, اتنا پیارا بولتی ہیں کہ آج عائشہ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں عائشہ ہر ایک کی اپنی جگہ ہوتی ہے, آپ جیسا تو پھر میں نہیں بول سکتی نا. ماشاءاللہ بہت پیارا بولتی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کا گفتگو کا انداز جو ہے یقیناً بہت نائس ہے. اور یہ ایک بات, اچھا یہ چیزیں شاید شروع سے ہوتی ہیں, یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں وراثت میں ملتی ہیں, کچھ ایسا ہی ہے؟ عائشہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا, اور میں نے ہکلانا شروع ہو گئی, اس کا سائیڈ ایفیکٹ تھا یہ. اچھا. تو میری مدر کہتی ہے میں اتنی پریشان تھی تمہارے لیے کہ یہ میری بچی لائف میں کیا کرے گی. تو پھر ایک تو میری مدر کی دعائیں, پھر ان کو کسی نے ریمیڈی بتائی کہ آپ اس کو بادام کھلائیں. ٹھیک ہے. تو میری مدر نے مجھے وہ جی بھر کے بادام کھلائے, صبح دوپہر شام. اس کے بعد جو میں بولنا شروع ہوئی ہوں, تو بیسٹ ڈیبیٹر ساہیوال کے پائلٹ سیکنڈری اسکول کا آنر بورڈ تھا, وہاں پہ 9th اور 10th کی بیسٹ ڈیبیٹر میں میرا نام لکھا گیا. پڑھنے میں بہت ہوشیار نہیں تھی. اچھا. لیکن بولنے میں, ہاں مطلب پڑھنے میں نا میرا من نہیں زیادہ لگتا, میرا دل کرتے میں اور کام بھی کروں. تو جتنا تھوڑا سا بھی پڑھتی ہوں تو الحمدللہ آپ دیکھیں ڈاکٹر بننا تو پڑھ کے ہی بندہ بنتا ہے. تو لیکن خیر میں بہت زیادہ پڑھاکو یا کتابی کیڑا نہیں. تو پھر کیسے بن گئے ڈاکٹر, یہ تو بتا دیں مجھے. اچھا ڈیئر, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جو بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتی ہے نا, وہ معاشرے میں زیادہ سرو کرتی ہے. تو میں نا شروع سے یہ بلیو کرتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے تو بس ٹھیک ہے اس حد تک کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, مجھے کوئی ٹاپ نہیں کرنا, مجھے کوئی گولڈ میڈل نہیں لینا, بٹ یہ کہ پھر ساتھ ہی میں کچھ اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کروں, جس سے مطلب میں ایک بیلنس پرسنالٹی بھی بنوں, اور پلس یہ کہ میں لائف میں بور بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے, شاعرہ بھی بن گئی. ہاں شاعرہ, یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے, دس از اے نیچرل ٹیلنٹ, کیونکہ شاعری جو آمد ہے وہ آپ آور تو کر نہیں سکتے. تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس سے بہت پیاری مجھے ایک صلاحیت بخشی, جس سے میں اپنے جتنے بھی اندر کی حساسیت ہے یا جو میرے اندر کی محبتیں ہیں وہ میں اس طریقے سے شو کرتی ہوں. تو اللہ نے ایک اس کا اظہار کا طریقہ دے دیا. ڈاکٹر, سیاست دان اور حساسیت کچھ میچ نہیں کھاتی یار, ہے نا.
ہمیں لگتا ہے عائشہ یہی تو میچ ہے. اب یہ دیکھیں نا, ہم نے سیاستدان کو تو بنا دیا بیچارے کو گالی, اور کہا گیا جی یہ کوئی پتھر دل لوگ ہیں, یہ تو پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق ہے, ان کو زمینی حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جو ٹرو پولیٹیشین ہے نا, وہ سب سے بڑا سوشل ورکر. اچھا, ویسے ایک پولیٹیشین ہے اور ان کو بھی شامل کرتے ہیں, وہ اگر بولیں گے تو پھر بہت ہی اچھا لگے گا. سابقہ MTA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, بہت ہی مخلص ورکر ہیں, نائس پرسنالٹی ہے, محمد عثمان بھٹی صاحب, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, اللہ کا کرم ہے. آپ جو بیٹھے اچھا نہیں لگ رہا تھا یار, دو لوگ بیٹھے ہیں. مجھے ایک بات پہ ویسے بڑا انہوں نے بتایا کہ میری مدر نے مجھے بادام کھلایا. میں نے بادام کی تو اثرات واضح جینوین ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید, میں کہتا ہوں کہ مزید صلاحیتوں سے نوازے. اللہ جی آمین, تھینک یو. تو باقی اس وقت تو دنیا داری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شعبے کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے جی, مگر آپ کا جو یہ روہت چینل ہے یہ ہمارے اس وسیب کی آواز ہے, اور یہاں کے لوگوں کے مسائل کے اوپر اس کا فوکس میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے کریکٹر کو. تھینک یو. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیں, کیا کیا آج کل سیاسی مصروفیات چل رہی ہیں؟ پارا ہائی ہے سیاست کا آج کل تو نظر آ رہا ہے ملک میں, کیا چل رہی ہیں آپ کی مصروفیات, کیا چل رہی ہیں؟ اصل میں سیاسی مصروفیات, میری بہن ابھی کہہ رہی تھی کہ سیاستدان کو ایک انہوں نے گالی بنا دیا, مگر سیاستدان جو اچھے سیاستدان ہیں ان کا ایک رول بڑا پازیٹیو ہے, خدمت خلق کا ہے, جو اپنے گھر سے لگا کے لوگوں کو ٹائم دیتا ہے, صبح شام ان کی خدمت کرتا ہے. اور یہ تو نبیوں کا کام تھا جو ہم لوگ کرتے ہیں ان کو فالو کر کے. تو اللہ تعالیٰ سیاستدان جتنے بھی ہیں سارے اچھے نہیں ہوتے, سارے برے نہیں ہوتے. کچھ چند ہوں گے جن کا ہوگا روٹ رویہ, مگر ادروائز جس نے ووٹ لینا ہے تو اس نے اس سے پیار محبت. اور اچھا, یہ صرف ووٹ لینے کی حد تک ہی پیار محبت ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں, آپ نے الیکشن آنے والے ہیں, آپ نے جانا ہے لوگوں کی, اس وقت آپ نے ان سے پوچھنے پہ, ان کی فوت کی پہ بھی جانا ہے, ان کی خوشی پہ بھی شامل ہونا ہے. اس کے علاوہ گٹر کے جو ہے ڈھکن بھی لگوانے ہیں, بلب شلب بھی ٹوپے شوپے بھی لگوا دینی ہیں, روشن گلیاں شلیاں کر لینی ہیں. اس کے بعد وہ آپ لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں یار کہاں گئے ہم. تو ایسا ہے اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل میں ایسا نہیں ہے. ایسا اس طرح ہو گیا کہ جو لاسٹ ٹائم جو الیکشن کا جو سینیریو بنایا گیا نا, اس میں لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے خدمت خلق سے ووٹ نہیں لینے, ہم نے ان لوگوں کو خوش کرنا ہے جن لوگوں نے ہماری سلیکشن کرنی ہے. اگر وہ ہم سے خوش ہیں تو آٹومیٹک ہم جیت جائیں گے. تو لہذا ہمیں پبلک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ اس وسیب کی آواز, یہ بھی اس وسیب کے رہائشی ہیں, میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. تو اس وسیب میں ہم نے وعدہ کیا ایک صوبہ محاذ بنا کے, اور صوبہ محاذ کے ہم نے وعدہ کیا اور کمٹمنٹ کی کہ ود ان 100 days ہم صوبہ بنا دیں گے. تو آج دیکھ لیں کہ ہم نے سیکریٹریٹ تو بنا دیا گیا ہے. یہ ایک کام تو بڑا کیا ہے جو کہ کسی حکومت نے نہیں کیا تھا, یہ وعدے تو سب نے کیے تھے. میں آپ کی بات کو ڈینائی کروں گا, آپ اس سیکریٹریٹ میں مجھے ایکٹیویٹیز دکھا دیں. میں آپ کا چینل یہاں پر, آپ کا کیمرہ موجود ہے, چینل آپ کا ایکٹیو ہے, آپ جا کے مجھے کوئی ایکٹیویٹیز دکھائیں کہ اس وسیب کی کیا خدمت اس سیکریٹریٹ سے ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک صرف ایک لالی پاپ دیا گیا ہے تاکہ لوگ ہم بتا سکیں کہ اصل پاور تو وہی لاہور میں ہی ہے, لاہور میں سب کچھ ہو رہا ہے. اس وسیب کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈی جی خان جہاں اس کا حلقہ احباب ہے, جہاں اس کا حلقہ انتخاب ہے ہمارے CM صاحب کا, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہاں پر پورے ملتان میں مجھے کوئی اسکول دکھا دیں, کوئی نیا پروجیکٹ ہاسپٹل کا بتا دیں, کوئی ایسی ملتان کی ایسی شاہراہ بتا دیں جو ہم نے اس کو کھول کے اسے وائڈ کر کے سڑک کو ہم نے بنایا ہو, لوگوں کو فیسلٹیز ڈور اسٹیپ پر پرووائڈ کی ہوں. تو یہاں پر اچھا عائشہ, آئی وانٹ ٹو ریسپونڈ. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں. اصل میں تو آج ارادہ کر کے آئی تھی کہ ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی, مارننگ شو ہے تو تھوڑا لائٹ رہیں گے, کوئی محبتوں کی بات کریں گے, کوئی شاعری کی بات کریں گے, کوئی پھولوں کی بات کریں گے, آپ سے خوشبو کی بات کریں گے. لیکن تھوڑا چونکہ ایک سوال آ گیا تو مجھے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پر ایک ایسا الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب دیکھیں نشتر 2 یہاں بننا شروع ہو گیا, ڈی جی خان کے اندر کارڈیالوجی سینٹر, ڈی جی خان کے اندر ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا گیا, اور اس وقت جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کی سوچ ہے ڈی جی خان کے اندر, یعنی میموگرافی سے لے کے آپ کی CT اسکینس تک ہر چیز وہاں اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ایک یہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ادھر بھی بن رہا ہے, اور پنجاب کے بہت سارے شہروں میں بن رہا ہے. تو یہ ایک ایسی خدمت ہے جو کہ پھر دیکھیں ٹائم تو بار لگتا ہے نا, 2.5 سال کے اندر تو یہی ہو سکتا تھا. باقی جو صوبے کی بات تھی وہ 100 دنوں میں کہا تھا کہ اس کا ہم لاہے عمل دے دیں گے, اور 100 دنوں کے اندر ہم نے وہ لاہے عمل دیا, سیکریٹریٹ سٹارٹ ہوا. باقی میرے بھائی کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ریڈ ٹیپزم ہے, وہ کتنا ٹائم لیتی ہے ہر چیز میں. تو جو ایک پولیٹیکل ول تھی وہ شو ہو گئی. تو اب جو ایک بیوروکریٹک وہ ہے, ایک موو ہے, اس کے اندر جو سلونیس ہے
وہ پاکستانی انداز سے چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 2-2.5 سال کے اندر بقیہ آپ کو ساری ترقیاتی کر کے دکھائیں گے, آپ کو سارے بچے اسکولوں میں انرول کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیلتھ کارڈ ہم دے رہے ہیں 100% پنجاب کے لوگوں کو, تو اس کے اندر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے ہیں. تو اس سے بڑی کوئی ہیلتھ فیسلٹی ہوگی تو میرا خیال ہے میرے بھائی اپنے سارے الزامات واپس لیں. میں تھوڑا سا یہاں پر بات یہ ہے کہ میں بلدیات سے آیا ہوں اور مجھے ایک ایک چیز کو میں دیکھ کر آیا ہوں. میں آپ کو ملتان شہر کے ہارٹ آف سٹی لے چلتا ہوں. اس کا آغاز ہوتا ہے یونین کونسل نمبر 1 سے ملتان کا. وہاں پر سکول میں آپ لے جاتے ہیں, سکول میں اگر سکول ہے تو بلڈنگ نہیں ہے, بلڈنگ رینٹ کی ہے. اگر بلڈنگ ہے تو چھت نہیں ہے, اگر چھت ہے تو فرنیچر نہیں ہے, اگر فرنیچر ہے تو ٹیچر نہیں ہے, اگر ٹیچر نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہاں پر وٹنس دے سکتا ہوں. فرسٹ سیکنڈ پہلے جب دور گزرا شہباز شریف صاحب کا, وہ کہتے تھے تخت لاہور کا مطلب پنجاب نہیں ہے. اب وہی صورتحال ہے کہ آپ نشتر 2 کی بات ہے, نشتر 2 آپ کا نہیں ہے. نشتر 2 تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے سٹارٹ ہوا سے آپ تک مکمل نہیں ہوا. کارڈیالوجی پرویز الہی نے اپنے دور میں سٹارٹ کیا 2015 میں, اور اس کے بعد ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. ملتان میں آپ مجھے آپ ڈیرہ غازی خان کا مطلب تو لاہور نہیں ہے, پورا پنجاب نہیں ہے نا. آپ ڈیرہ غازی خان کو کارڈیالوجی, تو بات باقی یہ کہ باقی جو صوبہ پہ ہے نشتر 2 کا انہوں نے صرف نام دیا تھا, گراؤنڈ بریکنگ بھی ہم نے ایون سٹارٹ کی. اچھا پھر جو ہم نے ڈبل روڈ دینی تھی ڈی جی خان کے لیے, وہ یہ اپنے آخری دنوں میں شہباز شریف صاحب توڑ پھوڑ کے ساری روڈ کو چلے گئے اور اس کو لیے فنڈ نہیں ریلیز کیے. وہ آ کے ہمارے عثمان الدولہ صاحب نے ود ان 6 منتھ ریلیز کر کے وہ بنا دی. اس کے بعد جو ہے نا میرا بھائی, میرا خیال ہے ہم ایسے سیاست پہ بھی بات نہ کریں, کچھ اور بات کر لیں. میں ایک بات بتاؤں میری بہن, بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو ایک طور سے پہلے شعر سنایا تھا نا کہ مجھے پیٹ میں روٹی نہیں ہے میرے, تو میں آخرکار میں تو جب بھوکا ہوں گا تو میں اس وقت جو میرے بھائی اسکول کی بات کر رہے ہیں نا, تو پچھلے 30 سال سے کن کی حکومتیں تھیں یہاں پہ, پیپلز پارٹی یا نون لیگ پورے پنجاب کے اندر, تو وہ اسکولوں کی بلڈنگز کا حساب تو دیکھیں, وہ صرف 2.5 سال میں تو نہیں مانگا جائے گا نا, وہ 30 سال کا حساب. وزیر اعظم عمران خان کے 2.5 سال پورے ہو گئے, جو وعدے کیے وہ کس حد تک جو ہے نبھائے اور کس حد تک توڑے, یہ کیا اس حال؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تنقید ذاتیات پہ نہیں کرتا, میں تنقید کرتا ہوں تنقید برائے اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ میرے اب وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے, میں مانوں یا نہ مانوں پرائم منسٹر پاکستان ہے. بالکل, انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ جابس دوں گا آپ کو. اب وہ جابس کی ڈیفینیشن کسی کو نہیں پتا کہاں ہے وہ جاب. اس نے کہا کہ میں آپ کو 50 لاکھ گھر دوں گا, مجھے گھر نظر نہیں آئے. اس نے کہا یہاں پر لوگ باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے, ہمارے پاس جابس اتنی ہو جائیں گی کہ لوگ باہر سے آئیں گے. تو وہ آ گئے, زلفی بخاری بھی آ گیا, اس کے بعد اس کے ساتھ معید بھی آ گئے, جو بھی امپورٹڈ لوگ تھے سارے آ گئے. ان کی جابس وہاں پر 50-60 کے قریب لگ گئی وہاں پر, تو وہ جابس ان کے لیے مل گئی. تو ہمارا جو غریب کا بچہ تھا, آج مزدور جینون میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اس وسیب کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں پسماندگی ہے. آج بھی مزدور کو 800 روپے مل رہا تھا. آپ مجھے 800 روپے میں مجھے اپنا گھر کا خرچہ کو چلا کے دکھا دے تو میں اسے سلام پیش کروں گا. ہمیں تو جو ہم چور تھے, چوروں کے دور میں آٹا 35 روپے تھا, سادھو مہاراج کے دور میں آٹا 80 روپے ہو گیا, اور اس نے پورے ملک کو, پورا ملک مفلوج ہو گیا. اس وقت آپ بلیو کریں کہ ہر بندہ چور ڈاکو, چور ڈاکو, چور ڈاکو. چور ڈاکو جو تھے آپ نے جو لوگ بنے, کیا شامود قریشی ہمارے پاس تھا تو ڈبہ پیر تھا, آپ کے پاس گیا تو بہت بڑا لیڈر بن گیا. امرسن ڈیڑھ تھا تو 3 رجسٹریاں کرتا تھا, وہاں پر گیا تو ولی اللہ بن گیا. آپ کے پاس رانا قاسم نون تھا تو وہ لوز کریکٹر تھا, آپ کے پاس گیا تو ولی اللہ بن گیا. میں نا بہت احترام کے ساتھ, بسد احترام اپنے بھائی سے اختلاف کروں گی کہ ہم نے اگر نوکریوں کا وعدہ کیا تو وہ یہ نہیں تھا کہ ہم سرکاری نوکریاں بانٹیں گے, جیسے انہوں نے سرکاری اداروں کو تباہ کیا, اس کے اندر انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی. اب تو ہمارا پورے سرکاری ادارے تو سیچوریٹ ہو چکے ہیں, آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس پینشن کے نہیں ہیں. ایک سچ ہے, اس کو مانے کہ پاکستانی ایک غریب قوم ہے. اس کے بعد جو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایکچولی بہت زیادہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کنسٹرکشن کا بزنس ایسے بوم کر رہا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 2 ظاہر ہے آپ کو ایک کنسٹرکشن بنانے میں ٹائم لگتا ہے, تخریب جو ہے وہ بہت آسان ہے کرنی, تھوڑی سی دیر میں کر لو, تعمیر میں ٹائم لگتا ہے. جو 2-2.5 سال ہم نے بنیادیں بنانے پہ لگایا, انشاءاللہ اب آپ کو کنسٹرکشن کا بزنس اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ کروڑوں نوکریاں انشاءاللہ اس کے اندر نکلیں گی. 10,000 گھر ہمارے بن چکے ہیں, 10,000 گھر بن چکے ہیں جو ہینڈ اوور ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پائپ لائن میں ہیں, کیونکہ لوگوں کو قرضے ملے ہیں اس کے لیے بہت آسان, اور وہ بہت غریب لوگ, بہت عام مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. اچھا, قرضے مل رہے ہیں, یہ ایک بات ہے, ایک سوال ہے, کیونکہ یہ جو قرضے کا پروگرام ہے اس پہ جب ہم بات کی جاتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی مشکل شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ قرضہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو روزگار اسکیم کے قرضے ہیں اس حوالے سے ذرا بات بھی کرتے ہیں.
محمد عثمان کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی بہن جذباتی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں ایک تھوڑا سا یہ ایک فالٹ آتا ہے، ایرر آ جاتا ہے کہ جذباتی بہت ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کنسٹرکشن کی بات کی، کنسٹرکشن میں آپ نے سٹارٹ کیا، اس وقت نواز شریف کا دور تھا، انہوں نے سریے پہ گرپ کی ہوئی تھی، 85 روپے تھا، آج 130 روپے. آپ کی کنسٹرکشن کا کام سٹاپ ہو چکا ہے. جو سیمنٹ 495-90 روپے کی تھی، آج وہ 570-80 روپے کی ہے. کنسٹرکشن کو بریک لگ گئی ہے. دوسری بات آپ کریں کہ ہم نے وہاں پر فیسلیٹیٹ کر دیا. کہاں آپ نے فیسلیٹیٹ کیا؟ آپ مجھے بتائیں کتنے بندوں نے لون لیے ہیں؟ لون کا گرنٹر جو دے گا وہ دے گا 18 اسکیل یا 17 اسکیل کا آفیسر، اپنا چیک دے گا. میں اگر آفیسر ہوں تو میں کیوں کسی کے لیے چیک دوں؟ جب وہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو مجھے آٹومیٹک وہ پکڑیں گے میں پیسے. بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایک اسکیم بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی. آپ کے یہ حالت ہے کہ جو ہمارے ساتھ حالات بنائے گئے تھے اور ہماری ضمانتیں جب ضبط ہوتی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں ان کا حشر کیا ہوا. یہ آپ دیکھیں کبھی بائی الیکشن گورنمنٹ نہیں ہارتی. آپ نے وہاں پر یہ اشر کر دیا ہے کہ آپ کے سندھ میں آپ کے کینڈیڈیٹوں کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. جو 8-8 ہزار سے جیتے تھے آج وہ 80-80 ہزار سے لیڈ سے جیت رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈسکا کے الیکشن پہ جو آپ نے کیا ہے، ایسا تو ایم کیو ایم کرتی تھی، مگر آپ تو جمہوری لوگ تھے. آپ نے جمہوریت کی ایسی اسی تشریح کی ہے، ایسی وضاحت کی ہے. اور اتنے آپ تو خیر ماشاء اللہ نفیس لوگ ہیں میری بہن. آپ کو جو لوگ کر رہے ہیں اور جو الفاظ استعمال کریں یہ ہم نہیں کر رہے. عوام بہت بڑی جسٹس ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج جو وقت گزر رہا ہے، اگر آپ نے اس پبلک کو ڈیلیور نہ کیا، اپنے وعدے پورے نہ کیے، تو آپ پنجاب میں بھی آپ کی ضمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت بہت قریب ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنی لائن آف ڈائریکشن کو درست نہ کیا. میں جو بات کر رہا ہوں یہ لوٹے، یہ جو کباڑ آپ نے اکٹھا کیا یہ اڑنے والا ہے اور یہ اپنے نئے آشیانے ڈھونڈنا شروع کر دیے انہوں نے. اور آپ یقین مانیں بادشاہ کبھی نہیں مرتا، بادشاہ کو اس کا مشیر مرواتے ہیں. عمران خان کے اندر ہوگا بہت اچھا، اس کا ویژن ہوگا، وہ پاکستان کو کسی ٹریک پہ لے جانا چاہتا ہوگا، مگر جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے مشرف کو بھی ڈبو کے مارا. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ آپ کی ناؤ کو بھی ڈبو دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی سانس نکالنے کی. عائشہ اس کے ساتھ میرے جیسے لوگ بھی ہیں جو بالکل مڈل کلاس سے ہیں، جو کہ ایک ویژن کے ساتھ، یقین کریں ویژن بھی نہیں ایک مشن کے ساتھ میں پولیٹکس جوائن کی. تو ہمیں مطلب میں تو اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرے لیڈر نے عام لوگوں کے لیے راستہ کھولا. تو ظاہر بات ہے ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. اور ہماری پارٹی کے اندر دو چیزوں کو میں ایکسپٹ کر رہی ہوں، آن ایئر ایکسپٹ کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے، دو وجہ سے. انٹرنیشنلی کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بہت بڑھی ہے، بے روزگاری بھی بہت بڑھی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہم حصہ ہے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا. اور دوسرا یہ کہ کچھ مافیاز ہیں، ہمیں سچ بولنا پڑے گا، وہ نہیں چاہتے عمران خان کامیاب ہو. تو جو وہ بزنس میں مافیا ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جان کے ایک کریٹ کر رہے ہیں ایک سچویشن کہ جس کے اندر مہنگائی کنٹرول نہ ہو. اور تیسری بات ہماری بیوروکریسی جو ویسی سلگش ہے، جو اتنی سلگش ہے کہ میں تو بیوروکریسی کو ایکولی قصوروار سمجھتی ہوں. اگر پولیٹیشین قصوروار ہے تو وہ بھی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ پھر عوام ہے کہ وہ پھر صحیح لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرتی. عمران خان نے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ میرے ساتھ نظریاتی لوگ میں اس لیے نہیں لے سک رہا کہ مجھے پتا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، تو مجھے عام لوگ لینے پڑ گئے. تو یہ اس میں قصوروار بھی میں مطلب عوام کو بھی میں اس طرح ڈائریکٹ قصوروار نہیں کہتی کہ ہم نے اس کو یہ شعور ہی نہیں دیا کہ ووٹ کتنی بڑی طاقت ہے اور تم نے ووٹ کس بنیاد پہ دینا ہے. تو وہ بنیاد یہ تھی کہ آپ ایک عام بندے کو بھی جا کے جس کو خان ٹکٹ دیتا اس کے پاس پیسہ نہ بھی ہوتا تو وہ الیکشن لڑتا اور آپ اس کو جا کے بلے پر ٹھپا لگاتے. اس طرح نہیں ہوا. ایک روایتی طریقے سے ووٹنگ ہوئی، روایتی طریقوں سے لوگ جیتے. عمران خان صاحب اپنی ٹیم وہ پھر ان کو اس طرح کی ایک بنانی پڑ گئی، وہ ان کی ایک مجبوری تھی پاکستان کے سینئروں میں. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتی عمران خان اکیلا، وہ کبھی کہتا میں کل ہی کافی ہوں. تو اس کے ساتھ میرے جیسے چند لوگ ہم لگے ہوئے ہیں. آپ میرے ڈی جی خان میں آ کے دیکھیں کہ میں عمران خان کے ویژن کے اوپر میں کتنا کام کر رہی ہوں، پنجاب اسمبلی کے اندر میں ان کے ویژن پہ کتنا کام کر رہی ہوں. یار ڈاکٹر سے سیاستدان بننے کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا، ذرا یہ بتائیں. یہ تو بہت ہی پیار اور محبت کی ایک کہانی ہے کہ میں جب ڈاکٹر تھی گائناکولوجسٹ تو میں نے عورتوں کے دکھ بہت قریب سے دیکھے اور پھر مجھے لگا کہ ان کو کیسے دور کیا جائے. اب میں دل چاہتا تھا میں ان کو دور کروں اور میں نے سوشل ورک سٹارٹ کیا. ہمت آرگنائزیشن بنائی، عورتوں کے لیے سکھی عورت پروگرام شروع کیا ان کے روزگار کے لیے، پھر ان کے لیے اچھی صحت ڈسپینسری سٹارٹ کی. اس کے اندر ان کی جو بھی ان کے پرابلمس تھے، ایون فزیکل کے علاوہ ان کے مینٹل پرابلمس ان کو میں نے ایڈریس کیا. سائیکولوجیکل سپورٹ ان کو دی، جا کے فری کیمپس کے بہت غریبوں کے علاقوں میں. بٹ پھر بھی مجھے لگا کہ ابھی یہ سب کافی نہیں ہے، یہ تو میں چند ہزار لوگوں تک پہنچی ہوں. تو پھر میں پالیٹکس کا سوچ رہی تھی، لیکن اگر عمران خان ایز اے لیڈر میرے سامنے نہ آتا تو میں کبھی بھی ہمت نہ کرتی. تو وہ لیڈر مجھے نظر آیا. مجھے لگا کہ جس ویژن اور مشن پہ میں سوچ رہی ہوں کام کرنا، اس پہ تو میرا لیڈر کام کر رہا ہے. پھر میں نے ہمت کی
اور یقین کریں مجھے فیملی سے پرمیشن نہیں تھی. مجھے اپنے ہسبینڈ کے لٹرلی اس کے میں نے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا کہ مجھے پلیز آپ اجازت دیں کیونکہ میں اس کے ذریعے سے اپنی قوم کی خدمت زیادہ کر سکوں گی. تو وہ انہوں نے مجھے الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں ان کی بھی, اپنی فیملی کی بھی. انہوں نے مجھے اجازت دی اور پھر میں نے اسٹارٹ کی, اور اپنی پارٹی کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی, مجھے ٹکٹ بھی دیا اور مجھے ریزرو سیٹ بھی دی کہ ہر صورت میں اس کو اسمبلی میں پہنچانا ہے. تو الحمدللہ میں وہاں پہنچی ہوئی ہوں اور وہاں پہ میں یہی کام کر رہی ہوں جو آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ سوشل ورک کی بات ہو رہی ہے, عوام کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, تو یہ بتائیں کہ پرواز شاہین پروگرام کیا ہے اور اس پر آپ ورک کر رہی ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. ہاں عائشہ, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ میرا جو اصلی ایک منزل جس کو کہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو اوپر اٹھانا ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی اتنے مسئلے, یہ والا مسئلہ, عوام کو شعور نہیں ہے, عوام ہیلتھ کی ایشوز کے اوپر دھیان نہیں دیتی, عوام ایجوکیشن پر نہیں آتی, بچوں کو اسکولوں میں داخل, یعنی ہم وہ شاخیں ہیں مسائل کی, ان کو تراش کے مجھے لگا کہ مجھے 100 سال بھی لگ جائے تو یہ میں نہیں کاٹ سکتی ان کو. وائی ناٹ کہ ہم روٹ کاز پہ کام کریں. بالکل. اب جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے, اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میں نے شروع خود سے کیا اس کو. پرواز شاہین پروگرام کے اندر 12 کیٹیگریز آف لائف ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور جس کے اوپر میں نے پروگرام پریکٹیکلی سٹارٹ کر دیا. اچھا, میری ہمیشہ شہادت ہے میں صرف باتیں نہیں کرتی, میں عمل بھی کر کے دکھاتی ہوں. تو اگر میں نے سوچا کہ ہمیں روٹ کاز پہ کام کرنا ہے تو پھر میری گورنمنٹ بعد میں شروع کرے گی, میں نے پہلے شروع کر دیا. عمران خان صاحب نے کہا ریاست مدینہ, تو ریاست مدینہ میں تو پہلا کام ایک ہی ہوا تھا, کردار سازی, شخصیت سازی. تو میں نے اس کو پر پرواز شاہین ایکچولی وہ پروگرام ہے کہ اس کے اندر 12 کیٹیگریز آف لائف ہیں جس پر ایک انسان اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکتا ہے. تو ایک بہترین انسان ہی ایک بہترین مسلمان ہو سکتا ہے, ایک بہترین شوہر, ایک بہترین بیوی, ایک بہترین ٹیچر, ایک بہترین پولیٹیشین, ایک بہترین جج, ایک بہترین وکیل, ایک بہترین ڈاکٹر. تو اب علیحدہ علیحدہ سب پہ ہم پریشان ہو رہے ہیں, جی ڈاکٹر یہ کر دیتے ہیں, وکیل یہ کر رہے ہیں, باقی لوگوں کے سب کے اوپر ہم کریٹیسائز کرتے ہیں. تو کریٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنے حصے کی شمع جلاؤ نا. اندھیرا ہے, شور, اپنے حصے کی شمع جلائے نا. تب میں اپنے بھائی کو بھی دعوت دیتی ہوں کیونکہ یہ نان پولیٹیکل پروگرام ہے, تو اس کے اندر آئے, ہمیں جوائن کریں اور ہم مل کے, جو آپ کا خواب ہے وہ میرا خواب ہے. بالکل. تو ہم مل کے اس خواب کو پورا کرتے ہیں, اپنی قوم کو اوپر اٹھاتے ہیں. بالکل بالکل. محمد عثمان بھٹی صاحب اپنی قوم کو اوپر اٹھاتے ہیں اور مہنگائی نے جتنا جو ہے قوم کو اوپر اٹھایا ہوا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ میری بات وہاں پر آپ نے بریک کر دی. بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم IMF سے آپ کو نجات دلا دیں گے تو پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب لے لیا 70 سالوں میں. وہ چور تھے, ڈاکو تھے, وہ 70 سالوں میں 30,000 ارب لے گئے. جب یہاں پر نیک اور ولی آ گئے, ایماندار لوگ آ گئے, تو انہوں نے صرف زیادہ نہیں لیا, صرف 16,000 ارب رات کا جو ان کا فگر تھا, 16,000 ارب ہم نے قرضہ لے لیا ہے. 30 اور 16 میں ڈفرنس دیکھ لیں 2.5 سال میں. اور مافیاز کی میری بہن بات کر رہی تھی, مافیاز ہیں. مافیاز تو پھر آپ کے لیے جہاز چلا رہا ہے, مافیاز تو آپ کی پاکٹ میں ہے. آپ نے پیٹرول کے اوپر میری بہن آپ کبھی ڈیبیٹ کر لیں, جو آپ کی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے, پیٹرول کی ریٹ بڑھتے ہیں 1 سے 30 تک. آپ نے 4 دن پہلے پیٹرول پہ پہلے امپورٹ پہ پابندی لگائی, ندیم بابر اس میں انوالو تھا. 4 دن پہلے آپ نے 400 ارب روپے کما لیا پیٹرول میں 26 روپے لیٹر بڑھا کر. آپ کے مافیاز آپ کی پاکٹ میں ہیں. آپ کے مافیاز نے جو عامر کیانی جس نے میڈیسن سے کمپنیوں سے اربوں روپے کمیشن لے کر ریٹ انکریز کیے, وہ آپ کی پاکٹ میں بیٹھا ہے. 200% سے بھی زیادہ میڈیکل 400% میڈیسن 400% میری بہن. اور اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں, آپ گندم پر آتے ہیں. گندم اسکینڈل میں آپ لوگوں نے اس میں اسد عمر شامل ہے, اور یہ ولی اللہ جو آپ کہتے ہیں نا, جو آپ کے ساتھ مافیاز آپ کی پاکٹ میں ہے, یہ مشرف کے ساتھ بھی یہی مافیاز ہے. اس پہ عثمان صاحب بات کرتے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پہ, معذرت کے ساتھ پھر ملتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور محمد عثمان بھٹی وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ملتان سے 6 قومی اسمبلی کے ارکان اور 12 صوبائی اسمبلی ارکان جو یہاں سے منتخب ہوئے ہیں, اسمبلیوں میں موجود ہیں, تو وہ کیا انہوں نے کیا اپنے ملتان کے لیے, ذرا یہ بتا دیں کیا نظر آیا؟ میری بہن میں آپ کو ایک تو وضاحت کر دوں, جو خدمت اس ملتان دھرتی کی سید یوسف رضا گیلانی نے کی ہے 70 سالوں میں, نہ کوئی ایسا مائی کا لال آ کے کرے گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آج صادقہ بات, جب برن ایونٹ نہیں تھا تو برن ایونٹ بنانے والا یوسف رضا گیلانی تھا ملتان میں پہلا.
آج ملتان شہر کے جو تمام سکولز اور کالجز ہیں یہ گیلانی خاندان کی مرہون منت ہیں. لیسن کالج, علمدار کالج, شوکت, اور یہ سارے انہی کی پراپرٹیز میں بنی آج بھی وہ چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ان جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کام کرنے کے لیے اسے کوئی قدغن نہیں ہے. آج جو حالات بن رہے ہیں وہ صرف آج یہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ یہ بلدیاتی الیکشن کرائے, ان کو پتہ چل جائے گا آٹا دال بھاؤ کیا بازار بکتی ہے. آپ بلیو کریں کہ ان جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں یہ حلقے میں اپنے نکل بھی نہیں سکتے. ان کے ساتھ تو یہ حالات ہیں کہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. اور یہ پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جو کام کرے گا اسے شاید کہتے ہیں جس نے بھی کام کیا ہے اسے اس کا ریزلٹ پراپر نہیں ملتا. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل سنا دوں. یہ میری بہن کہتی ہے کہ اپرچونٹیز نہیں ہے. میں گلن صاحب کے ساتھ کٹھے آ رہا تھا خانے وال سے ملتان, تو میں نے کہا سائیں آپ نے ملتان پہ اربوں روپے لگا دیے تو لوگوں نے ہمیں رسپانس نہیں دیا. تو مجھے بڑا پیارا جواب دیا. میں نے کہا بٹ صاحب آپ ہمارے بچوں یہ بتائیں کہ جب ہم انٹر ہو رہے ہیں تو لوگ جب انٹر ہوتے ہیں ملتان میں کیا پوچھتے ہیں کہ یہ گیلانی کا حلقہ ہے کہ گیلانی کا شہر ہے؟ میں نے کہا یہ پوچھتے ہیں کہ گیلانی کا شہر ہے. تو یہ تو نہیں پوچھتے کسی کا حلقہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنی ڈیوٹی تھی اپنے ایمان کے مطابق میں پوری کر رہا ہوں. باقی میں نے جو لوگوں کو بنا کے دینا تھا بنا دیا. آگے لوگوں کا فیصلہ اپنی مرضی کا ہے. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. آپ نانگ شاہ کے اوپر جو سڑک تھی ہوتا نا 8 سے 10 بندے ایکسیڈنٹ میں ایکسپائر ہوتے تھے. آپ نانگ شاہ فلائی اوور کے بعد آپ روڈ پہ دیکھیں ایکسیڈنٹ کا وہاں پر ریشو میں نے مائنس پہ چلی گئی ہے. تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مہنگائی کے ہم ایک دوسرے پہ تھوپتے ہیں تو آپ نے تو IMF کے پاس ہمیں گروی رکھ دیا ہے. آج آپ بلیو کریں, آپ کو میں آج میرے اس پروگرام کے وسائل سے آپ کو بتایا جا رہا ہوں 5 روپے یونٹ بجلی 4 روپے 95 پیسے بڑھ چکی ہے. 5 روپے اور بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں لوگوں کے گھر میں فاقہ کشی پہلے ہے اور اس کے بعد گھروں میں لڑائی فساد اس حد تک جائے گا کہ آپ روز ان کے معاملات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور یہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کل ہم اٹھیں گے سونے کی سڑک چاندی کا بلب, یہ جھوٹ بول کے تو بندہ آ سکتا ہے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ خدا کی قسم ریاست مدینہ کی میں بات کرتا ہوں. ہمارے جو رہبر تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ جو ان کے اصحابی تھے جو وزیر تھے, کبھی آپ نے ان کو دیکھا؟ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق صداقت ازل تک رہے گی, عمر کی عدالت ہر دنیا تک رہے گی, عثمان کی غنی کی سخاوت ہر جگہ رہے گی, حضرت علی کی شجاعت دنیا تک رہے گی. تو یہ لوگ تھے. یہاں تو آ گئے ہیں نا ہمیں کہتے چور, تو وہی چور تو آپ کا فی شیخ آپ کے پاس بیٹھا ہے. اس پہ بات مزید کرتے ہیں اور بریکنگ نیوز کے لیے ناظرین آپ کو لے چلتے ہیں نیوز. جی ویلکم بیک. اور ہم واپس آ گئے بریکنگ نیوز کے بعد اور بات ہو رہی تھی جی بالکل کہ محمد عثمان صاحب سے کہ بات ہو رہی تھی ریاست مدینہ کی. تو اس ریاست مدینہ کو جو کہا گیا وزیر اعظم نے کہ ہم نے بنانا ہے, اور کیا جب ہم اس کی بات کرتے ہیں موجودہ دور کی بات کرتے ہیں جس طرح لوگوں میں میں کہتے ہیں غربت بڑھ رہی ہے اور کرائم بڑھ رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نافرمانی کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آج آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ ایک 700 سے 800 روپے کمانے والا مزدور جو کہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن میں بوم آ گیا ہے, تو مجھے بتائیں جس کی تنخواہ 20,000 تھی تو آپ کے یہ کیمرہ مین بیٹھے ان سے پوچھ لیں, فوٹوگرافر سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر کے حالات, بجلی کے بل نہیں بھر جائیں گے ان سے, اور یہ حالات بن جائیں گے کہ لوگ جیبیں کاٹیں گے. اور عنقریب جن کا ویژن یہ ہو کہ یار ایک جگہ روٹی کا 2 روٹی جگہ 1 روٹی کھا لو, آپ کا گورنر شاہ فرمان کر رہا ہے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے دسمبر میں جی آٹے کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, لوگ روٹی کھاتے ہیں. یار تمہیں کیا پتا, یار تم نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہے, تم نے کبھی مزدوری کر کے دیکھی نہیں ہے. اس کلاس سے پوچھو جو بورڈ گیٹ میں روزانہ کھڑے ہیں جس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں. آپ جا کے MD چوک پر دیکھو جن کے پاس پیسے نہیں اور غربت کے بارے کھڑے اور لوگ روزگار کے لیے ان کے کام نہیں مل رہا. اور عثمان آپ نے کبھی شاعری کی نہیں ہے. میں دعا کرتی ہوں, عائشہ ایک منٹ میں اس پہ بھی رسپونڈ کرنا چاہوں گی. میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے سارے پولیٹیشین جس بھی اپوزیشن میں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ مل کر, جب ہم بھی کبھی اپوزیشن میں تھے یا ہوں گے تو ہم سب مل کے اپنی قوم کو اٹھانے کی کوشش کریں, نہ کہ صرف ہم اعتراض کریں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اور باقی اپوزیشن لوگ بھی وہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو بات اسمبلیوں میں بھی نہیں کی, باہر بھی نہیں کی. کوئی نہ مشوروں میں شامل ہے, نہ کسی کوئی اچھا مشورہ حکومت کو دیتے ہیں. ہم لوگ لگے میں دوسری ریاست مدینہ کو پہلے 13 سال مکہ میں گزارے گئے, کردار سازی کی گئی, اس کے بعد ریاست مدینہ کے حوالے سے ایک بل منظور ہونے والا ہے, بلکہ ہو بھی چکا ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو ناظرین کل بتاؤں گی. تشدد جو ہے اس کے خاتمے کے لیے تو یہ جو بل ہے یہ منظور کیا گیا ہے اور متفقہ طور پہ جو ہے اس بل کی جو ہے منظوری دی گئی, آگے اوپر جانا ہے. لیکن یہ ایک اچھا خوشائن بات ہے, پازیٹیو بات ہے, کچھ پازیٹیو کام بھی ہو رہے ہیں. اچھا
تو آپ سے جناب بالکل ہم شعر و شاعری سننا چاہیں گے. یہ شوق بھی رکھتے ہیں تو یہ بچپن میں ہی لکھنے کا شوق یہ ایسے ہی ہے نا, کیونکہ یہ نیچرل ٹیلنٹ جو ہوتا ہے یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے, اور اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہاں, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, تو اس وقت اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو کیسے ہم نے آگے لانا ہے. لیکن اس کے بعد جب میں کالج میں تھی تو وہاں پہ جو مقابلے ہوتے تھے مشاعرے, اس میں پہلی پوزیشن میری ہی ہوتی تھی تینوں دفعہ نا. اس کے بعد بھی الحمدللہ, لیکن اب میرا یہ ہے کہ پہلے تو ہر بات پہ لکھ لیتے تھے, اب میرا تھوڑا جو ایک ویژن ہے میرا, موسٹلی میں اس پر لکھتی ہوں. اور آپ کو پتا ہے خواتین پر بات کرنا یا خواتین کے لیے کام کرنا میری فرسٹ پرائرٹی ہے. تو آج میں جو نظم سنانا چاہوں گی, آگے خواتین کا عالمی دن بھی آ رہا ہے, تو اس حوالے سے میں ایک نظم سناؤں گی. اب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ عورتوں کے لیے جو سیمینارز کرو یا عورتوں کے لیے کوئی بات کرو تو وہ مردوں کو سناؤ, کیونکہ مردوں نے ان کے حقوق دینے ہیں. تو اگر ہم عورت کے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم عورتوں کو خالی نہ سنائیں, ہم مردوں کو بھی سنائیں. تو جو میری نظم ہے اس کا عنوان ہے مردوں کے نام. واہ جی واہ, زبردست. تو وہ انشاءاللہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں پاکستان کی تمام خواتین کو, اور میں دنیا کی بلکہ تمام خواتین کو, اور ان کے عالمی دن کے حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا میرا گفٹ ہے ان کے لیے. نظم کا عنوان ہے مردوں کے نام. 8 مارچ کو لکھی گئی ایک نظم, تم مانو یا نہ مانو, بس آج کا سچ تو اتنا ہے. اپنی عمر کے ہر حصے میں, اپنی زیست کے ہر قصے میں, عورت بنا ادھورے ہو, عورت بنا اکیلے ہو. دنیا میں آ کر رو کر پہلا جو لفظ ملا ہے, جو اپنا اپنا لگا ہے, وہ ماں کا بلا شبہ ہے. جس پہلی غذا نے تم کو قوت اور طاقت دی ہے, وہ دودھ کہاں سے ملا ہے. ایک عورت ماں کی عطا ہے, وہ پہلی لوری جس نے کانوں میں رس گھولا ہے. کیا اچھا اور برا ہے, سب ماں سے سبق ملا ہے. جب چوٹ لگی ہے تم کو, تکلیف ہوئی ہے تم کو, تیری ماں نے درد سہا ہے, تیری ماں نے درد سہا ہے, وہ گود پناہ ہے تیری. اب باقی مار سے سوچو تو کیوں کر کیسے بچا ہے, تو دھوپ میں کیوں نہ جلا ہے, آنچل جیسے سایہ ہے. جب ذرا بڑے ہوتے ہو تو لڑنا جھگڑنا کام کرانا روب جمانا, اس کے لیے پیاری سی گڑیا سی ایک لڑکی تمہیں گھر میں مل جاتی ہے. بہن کی صورت, دھت تیرے کی یہ بھی عورت, تیری خوشیوں کے ہر رنگ میں تیری بہنا تیرے سنگ ہے. تیرے غم کی ہر پرچھائی لے لی اس نے سر پہ. جب اور بڑے ہوتے ہو تو آگے بھی ہے اور ایک عورت, خواب کی رانی دل کی ملکہ, گھر کی رونق جیون آشا, دلہن بن کر جو آتی ہے کیا نہیں ہوتی وہ ایک عورت. تیرے پیار میں جو ہے جوگن, تیرے گلشن کی ہے مالن, تیری نسلوں کی ہے پالن, تیرے اندھیاروں میں چانن, خوشبو خوشبو ہے آنگن, سب دوستوں سے بڑھ کر ہے, کتنی پیاری ہے ساتھی. ٹھہرے ہو کہاں, ابھی اور چلو, اور آگے بھی ہے اور ایک عورت. ہاں وہ بیٹی پریوں جیسی, تتلی جیسی جگنوں جیسی, جھرنوں جیسی ہنستی روتی, بابا بابا کرنے والی, پاپا پاپا کہنے والی, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تیرے چہرے کو سہلانے والی, سینے لگ ٹھنڈ کرنے والی, جو الفت راحت فرحت ہے, جو عزت عفت رحمت ہے, جو بیٹی گھر کی رونق ہے. دیکھ لیجئے یہ بھی عورت ہے. ماں, یہ بہن, یہ بیوی, بیٹی, کیا ان کے بنا رہ سکتے ہو, کیا ان کے بنا جی سکتے ہو, کیا ان کے بنا مکمل ہو. دکھ کے لمحے سکھ کی ساحت, جہاں بھی دیکھو سنگ ہے عورت. ویست ہے گھر سترنگا آنچل, سب سے پیارا رنگ ہے عورت. تم مانو یا نہ مانو, بس آج کا سچ تو اتنا ہے, اپنی عمر کے ہر حصے میں, اپنی ویست کے ہر قصے میں, عورت بنا اکیلے ہو, عورت بنا ادھورے ہو. واہ جی واہ, زبردست, بہت خوب بہت خوب. اچھا, یہاں عورت مارچ کی ہم بات کریں گے, میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ کنٹروورشل رہا پچھلا مارچ گزرا, 8 مارچ جو تھا خواتین کا. کچھ ایسے بینرز دکھائے گئے, کچھ ایسے ویڈیوز آئیں جو منظر عام پر, جس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ عورت اپنا حق حصہ مانگتی ہے, کیا چاہتی ہے, میرا جسم میری مرضی والا جو تھا لوگوں ان کا تھا. تو اب اس دفعہ جو ہے کچھ شاید نیا ہونے والا ہے, اور اس دفعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا میرا خیال ہے, کیونکہ BBC نے بھی کچھ دیا ہے تو میں دیکھ رہی تھی اس میں. اچھا, تو واقعی عورت کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے,
اور عورت خود ریسپیکٹ کرواتی ہے. ہماری سوسائٹی وہ ہے جس کے اندر کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, ہر چیز گرے ہوئی ہے. یعنی بیک وقت ہم سچے بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں, بیک وقت ہم ظالم بھی ہیں, مظلوم بھی ہیں, بیک وقت ہم صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. اب نوٹ کریں, ہم میں سے ہر ایک. تو یہی بات مرد اور عورت کے ریلیشن کی ہے کہ ہمیں جب عورت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہو تو لگتا ہے کہ مرد بہت ظالم ہے, جب مرد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہو وہ کہتا ہے عورت بڑی خود سر ہو گئی ہے. تو اصل میں پتہ کیا, ہم نے یہ بات اپنی بچوں کو, اپنی نسلوں کو تربیت ہی نہیں کی. سب سے پہلی بات کہ بحیثیت انسان یہ دونوں برابر ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ کلیئر کر دیں. تم میں بہتر وہ جو تقویٰ میں بہتر ہے, ٹھیک ہے, اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے. بحیثیت انسان وہ برابر ہیں, بایولوجیکلی دے آر ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. جب بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہے تو یہ دو چیزیں یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے, ایک عورت کو بھی بتانا ضروری ہے. جو آج ایک نئی نسل کی بچیاں ہیں, جو بچیاں آئی ہیں, جو پمفلٹ لوگو لے کے کھڑی ہوتی ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت ہے بچیوں کو. جو کہتے ہیں نا حیا, یہ جو ہے نا یہ ماؤں نہیں دینا ہوتا ہے. تو یہ بتانا ضروری ہے کیا فرق ہے اور کیا برابری ہم چاہتے ہیں. یہ چیز, دو چیزوں میں وضاحت بہت ضروری ہے. ناظرین, اس وقت ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کے مدبر. اور ڈاکٹر شہینہ سے بات ہو رہی تھی, خواتین کے حوالے سے ورک کر رہی ہیں, ان کے رائٹس کے حوالے سے ورک کر رہی ہیں. تو ہم جانیں گے ڈی جی خان کی خواتین کے حوالے سے, اور جہاں ایک جاگیردانہ اور قبائلی نظام چلتا ہے وہاں سے آپ نے پڑھا اور اس نظام سے شاید کہیں بغاوت بھی کی اور پھر اپنا نام بھی بنایا, سیاست میں بھی آئی. تو کتنی مشکل تھی جو آپ نے, کیا جو فیسز کی آپ کو لگا کہ یہ مشکلیں ہیں یہاں یار؟ اچھا, بولے بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ مجھے کہیں پہ بھی بغاوت نہ کرنی پڑی. ٹھیک ہے, یہ شکر ہے کہ میں نے سارے اپنے جو ہمارے رسوم و رواج بھی ایون ان کو بھی فالو کیا. اور جو میرے مردوں نے, مطلب میرے باپ نے, میرے بھائیوں نے, میرے شوہر نے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ساری میں نے پوری کی. میرے گھر کو بھی دیکھا, میرے بچے ماشاءاللہ دونوں بیٹے میرے ڈاکٹر اس وقت بن رہے ہیں, بیٹی کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے, ان کی پڑھائیوں کو دیکھا, ان کی کیریکٹر بلڈنگ پر بھی توجہ کی, اور سارا کچھ گھر کو پورا کر کے اس کے بعد پھر میں باہر نکلی. اور میرے گھر والوں نے شکر ہے مجھے سپورٹ کیا. اور ڈی جی خان کے عوام میرے سے بہت محبت کرتے ہیں. میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ پولیٹیشین باہر نہیں نکل سکتا, مجھے تو پروٹوکول کی عادت نہیں ہے, میں بالکل اکیلی اپنی کسی بھی مارکیٹ میں مجھے کوئی کام ہے میں نکل جاتی ہوں. وہاں سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آئیں, بہن آئیں, سلام دعا ہوتی ہے. تو مجھے الحمدللہ کبھی یہ فیس نہیں کرنا پڑا کہ جی آپ نے جو وعدے کیے تھے آپ نے پورے نہیں کیے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ, اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو وہ ہوتی شاید, میں نے آپ کو بتایا اس کی وجوہات تو بتا دوں. اس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ پریشان بھی ہے اور ہم اس کے لیے کوشاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, میری ہمیشہ لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے دل و جان سے کوشش بھی کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو میں کام کر رہی ہوں, جو میں روٹ کازز پہ کام کر رہی ہوں, تو عوام کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ تقریب میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, تعمیر میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو ہمیں ان کو ٹائم دینا ہے. تو شکر ہے وہ ہمیں ٹائم دینے پر تیار ہیں. تو مجھے تو بہت اچھا لگا پالیٹکس میں آ کر. مجھے کبھی یہ نہیں فیل ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. تو میں باقی خواتین کو کہوں گی کہ وہ بھی ضرور پالیٹکس کو آئیں, جوائن کریں اپنی ساری روایات کے ساتھ. ٹھیک ہے, سوئی گیس کے حوالے سے گھریلو خواتین کو جو شکایات ہیں ان کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ سوئی گیس کے لیے ڈی جی خان میں کچھ پرابلمز ہیں. میں سوئی گیس کے آفس کے اکثر چکر لگاتی ہوں اور سرکاری اداروں کو جگاتی رہتی ہوں, اور وہ کچھ مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں. کچھ سردیوں میں ظاہر ہے جب آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوں گے اور آپ نے کنیکشن بہت زیادہ دے دیے ہوں گے, تو پیچھے ریسورسز ہی آپ کے پاس کم ہے, تو وہ پریشر کم ہو جاتا تھا. وہ ایک تکلیف تھی جو لوگوں کو اٹھانی پڑی. لیکن اب تو ماشاءاللہ سردیاں ختم ہوئی ہیں تو گیزر بند ہوئے ہیں, تو اب ماشاءاللہ پریشر پورے ہیں. یہ تو گیس کا پریشر ہو گیا, گھر کا پریشر کتنا ہے, سارے چیزوں کو کیسے مینٹین کرتی ہے؟ سیاست ہے, شوہر ہے, بچے ہیں ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر بھی ہیں. تو یہ سارے پریشر ہی ہوتے ہیں خواتین پہ, یا سارے اتنے سارے کاموں کے, تو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ اچھا, آپ کا جو اندر کا پیشن ہوتا ہے نا, اور آپ کا جو خلوص اور آپ کا جذبہ, یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہوتا ہے کہ ہوتے سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر ایک ہی سائز کا سوٹ کیس ہے, اس کے اندر کچھ لوگ بڑے طریقے سلیقے سے بہت ساری چیزیں فٹ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں ان کو فٹ کر سکتے. تو میں بھی اپنے 24 گھنٹوں کو کوشش کرتی ہوں کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کروں بلا وجہ کے کاموں میں, اور جو کنسٹرکٹیو کام ہے, جو پازیٹیو کام ہے, اب پرائرٹیز کا تعین اس کے حوالے سے. پھر بھی کئی کام ہیں جو رہ جاتے ہیں, بٹ پھر ان میں ان کا سٹریس نہیں لیتی. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جو کچھ میں چاہ رہی تھی وہ اگر نہیں ہو سکا تو یہ اللہ کی مرضی تھی, نہ اس ٹائم ہو, یہ کسی اور ٹائم ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے, اگر آپ سٹریس نہ لینا عائشہ,
پھر آپ کی ایبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ سٹریس لینا شروع ہو جائے نا، پھر آپ کا سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کچھ بھی اپنا بیسٹ پرفارم نہیں کر سکتے. تو میں اپنی خواتین سے کہوں گی کہ سٹریس مینجمنٹ آئیں، ہم سیکھیں. وہ ایک سیکھنا ہوتا ہے، میں نے یہ سیکھی ہے باقاعدہ، سائنٹیفک طریقے سے اس کو سیکھا ہے، اور سٹریس مینج کر لیتی ہوں تو باقی چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈی جی خان کی جب بات کرتے ہیں تو پل ڈاٹ جو ہے اس میں تاخیر کی وجہ کہ ایک تو یہ بتا دیں، اور غازی گھاٹ پل ڈبل کب تک ہوگا، یہ دو سوالات جو ہیں ان کے جواب دیجیے گا. اچھا، جو پل ڈاٹ تھی وہ تو بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ڈی جی خان کی ٹھیک ہو. شکر ہے ہماری گورنمنٹ نے اس پہ سٹیپ لیا، یہ سٹارٹ ہو گئی اور تقریباً وہ بن چکی ہے. اب اس کا نا 90% کام ہو چکا ہے، 10% ہی رہ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ابھی اگلے ایک آدھ مہینے میں وہ بھی ہو جائے گا، پل ڈاٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور جو ڈبل پل ہے وہ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ بجٹ میں اس کا ایلوکیشن ہو جانی ہے بجٹ کی، اب وہ ڈبل پل بھی ہو جانی ہے انشاءاللہ اگلے ایک سال میں انشاءاللہ وہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ٹینور میں یہ دونوں کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. محمد عثمان سے بات کرتے ہیں، اور زمانہ طالب علم کی ہی دور میں ہی انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، اور آج جو ہے ایک دبنگ جو ہے میں کہتی ہوں کہ لیڈر کی صورت میں نظر آتے ہیں. تو یار یہ تھا کہ مجھے لیڈر ہی بننا ہے اور اس طرف آنا ہے، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے، یہ شروع سے ہی تھا یہ چیز؟ نہیں، اس لیے میں شروع سے تو بندے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ تو تعلیم کی طرف جو ہوتا ہے، اسکول جانا یا کالج جانا. کیا سوچا تھا، کیا بننا؟ وہ سٹارٹ میں کچھ ایسا ایٹماسفیئر وہاں پر کریٹ ہوا کہ ایک لڑائی ہو گئی، تو لڑائی میں جو تنظیمی لڑائیاں ہو رہی تھیں، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہ، میچ کھیل رہے تھے تو اس میں نام جس طرح آتے ہیں نا تو بلا تفریق نام لکھ دیے گئے. تو میں اس وقت اقبال خاکوانی منسٹر تھا، تو اس کے پاس گیا کہ مہربانی کرو یار ہمارے پر. تو اس نے صبح 9 بجے بلایا تو 12:30 بجے تک بٹھائے رکھا، باہر ہی نہ آیا. تو واپس آ گئے تو میرا بڑا بھائی وکیل تھا، وہ کٹھے پر انہوں نے کہا چھوڑ یار اس سے کیا. اس دن سے پھر میرا مائنڈ بنا یار یہ لوگ ووٹ بھی لے جاتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے اور باہر بٹھاتے ہیں لوگوں کو اتنی عجیب انداز سے. تو پھر ان کے خلاف بغاوت کا ایک ایسا اندر چنگاری اٹھی تو اس کے خلاف پھر آغاز کیا. چلتے ناظم بن گئے 2 مرتبہ شروع ہو گیا اور یہاں تک پہنچا. تو میری سوئی وہاں پر ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. جو میری بہن نے کی ریاست مدینہ کی بات، میں ریاست مدینہ پہ یا تو ان کو لاؤں گا یا ریاست مدینہ سے ان کو ہٹاؤں گا. ریاست مدینہ میں یہ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال لگائے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے لگے تو آپ نے جب اکٹھے ہوئے اہل قریش کو اکٹھا کیا کہا، اے لوگوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. آپ نے کہا میں اس پہاڑ کے پیچھے کہوں لشکر آ رہا تو مان جاؤ گے، آپ کہیں اور ہم نہ مانیں یہ ممکن نہیں ہے. دوسرے پہلو میں آپ نے کہا اگر میں کہوں اور تم جا کے دیکھو لشکر نہ ہو تو پھر کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا اے محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کے الفاظ دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ کے لیڈر کے سارے الفاظ ہی جھوٹے ہیں. اور وہ ریاست مدینہ اگر جب نام لیتا ہے تو توبہ نعوذ باللہ، مجھے اس پہ ایک عجیب سی ہوتی ہے کیفیت تاری کہ جس بندے نے جھوٹ کے اوپر آغاز کیا اور جھوٹ پہ انتہا کر دی. جو کہتا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا تو کیوں گیا؟ کون سی ایسی، میں قرضہ نہیں لوں گا، میں قوم کو کھڑا کر دوں گا، میں قوم کو بٹھا دوں گا، میں لوگوں کو ان کو لٹکا دوں گا. وہی سے میں چپڑاسی میں اس چپڑاسی کو میں نے وزیر داخلہ بنا دیا. میں نے اس چپڑاسی کو وزیر داخلہ بنا دیا. میں لوٹے نہیں لوں گا، سارے لوٹے لے لیے. آزاد جو بنتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں، میں آزادوں کو نہیں لوں گا. آزاد میں نے جہانگیر ترین کے جہاز میں بٹھا کے خرید لیے. میں یونیورسٹی پرائم منسٹر ہاؤس کو گرا کے یونیورسٹی بنا دوں گا. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو پھر یوز کر لیا. لوگ میں ایک گاڑی رکھوں گا، میں نے ہیلی کاپٹر رکھ لیا. میں نے قوم کو اتنے جھوٹے وعدے لارے کر کے کہاں گئے وہ پیسے، کہاں گئے وہ لوگوں کو ہم نے بھینسے کٹے شروع کیے، انڈے مرغی پہ لا کے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. آج آپ کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہو، آپ کی ایکسپورٹ آج بھی مائنس پر جا رہی ہے. آپ کی گرو نہیں ہے، آپ کی گروتھ جو 7% پہ تھی وہ مائنس پہ کھڑی ہے. آپ باتیں کرتے ہیں لیڈر کے بیچ جیسا لیڈر کائنات پہ جو آیا میں جو فالو کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان ٹائم کم ہے، جواب بھی لینا ہے ہم نے. ڈاکٹر شہینہ سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، اس سے بیسٹ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. صرف اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے وش کرتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں. اس کے پاؤں کی دھول ہے ہم سب. اور ریاست مدینہ بھی دوبارہ نہیں بن سکتی. وہ بیسٹ ایک حکومت تھی جو بن گئی ہو ایک نبی کی سربراہی میں، اس کو بھی صرف فالو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو میرا لیڈر ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے لیڈر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر وہ IMF کے پاس گیا تو جب اس کی قوم کے اوپر اتنی مشکل حالات تھے، جب آپ ڈیفالٹر ہونے والے تھے، تو وہ کتنے دل پہ پتھر رکھ کر گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ وہ جتنے بھی فیصلے اگر یو ٹرنز لیتا تو وہ منزل پر جانے کے
کے لیے لیتا ہے, ٹھیک ہے, منزل پہ جانے کے لیے 2.5 سال گزر گئے ہیں. 2.5 سال میں آپ یو ٹرن لے کر قوم کو آپ نے واپس ریورس زیرو پہ کھڑا کر دیا, اڈے کے اوپر واپس جا کے جہاں سے بات چلی تھی. آپ نے لال بتی کے پیچھے قوم کو لگا کے قوم کو اندھا کر دیا ہے. آج آپ کے پاس سیاسی بات تو میں آخری کروں گی کہ جب 30 سال کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے ہر حال سے, اقتصادی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی, آپ لوگوں نے قوم کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا, تو اب ہم اس کو اخلاقیات کو اٹھانے میں ٹائم لگے گا. ڈاکٹر صاحب یہ غلط بات کری کہ ہم نے اخلاقیات کا بیڑا, تو آپ نے اس کا جنازہ نکال دیا. کل فردوس عاشق کمان ہمارے پاس تھی تو آپ کو پھپھے کٹنے لگتی تھی. آج آپ کی وہ لیڈر ہے. آج آپ کے پاس جو لوگ پہنچے بیٹھے, آپ کے جو وکیل ہیں, آپ کے جو وکیل ہیں, سارے پیپلز پارٹی کے پاس گئے. آپ نے کہا میں ایم پی ایس ایم کو فنڈ نہیں دوں گا, وہ کمیشن کھاتے ہیں. آپ نے 50 کروڑ دے کے کمیشن کا آغاز کر دیا. آپ نے ہر بندے کو کرپٹ کر دیا. خدا کے نام اتنا نرم سے فیور کریں کہ قوم برباد ہو جائے. آپ نے قوم کو تباہ کر دیا. پروگرام کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہینہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا. عائشہ کو اور عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.